अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। या रब्बी लकल हम्द कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिकल अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा लकल हम्द कुल्लु व लकश शुक्र कुल्लु व इलैका युरजउल अम्र कुल्लु। के अल्लाह ताला की तौफीक से हम एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। आज हम 29 पारी की सूरह मुज़म्मिल पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये भी मक्की सूरत है। इसमें 2 रुकू हैं, 20 आयत हैं और 285 कलिमात हैं और 838 हुरूफ हैं। मरकजी मज़मून जो है उसका दावत इल्लाह है और क़यामुल लैल। तो इसका ये मरकजी मज़मून होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके पहली आयत में कह रहे हैं, या अय्युहल मुज़म्मिल। मुज़म्मिल है असल में, वो जा के ऊपर भी तशदीद है और मीम के ऊपर भी। ऐ ओढ़ लपेट कर सोने वाले, कपड़े लपेट कर सोने वाले। खिताब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम इंसानियों की तरह जिंदगी बसर कर रहे थे। आम इंसानों की जिंदगी मसलन खाना पीना, दुनिया के काम कारोबार करना, शादी ब्याह, बच्चे, घर, रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, सैर व तफरीक। लेकिन यकायक अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक भारी जिम्मेदारी डाल दी, नबूवत का अजीम बोझ डाल दिया, जिसके तकाजे बहुत मुख्तलिफ थे। बहुत ही प्यार के अंदाज से, जैसे माँ अपने बच्चे को उठाती है जो बेखबर होकर सो रहा हो, बेफिक्र होकर कि उठो अब स्कूल जाने का वक्त हो गया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसी तरह खिताब फरमा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि जिस वक्त ये वही नाजिल हो रही हो उस वक्त वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हो, या ये जूम आईनी हो कि अब अपनी आरामदेह जिंदगी, पुरसुकून जिंदगी, बेफिक्री की जिंदगी छोड़कर अब क्या करो कि कुमिल लैल इल्ला कलीला। कयाम यानी बैठे लेटे आदमी का उठ खड़ा होना, यानी बैठा हुआ है बैठे बैठे खड़े हो जाए, लेटा हुआ है तो खड़ा हो जाए। तो यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है, कुमिल लैल इल्ला कलीला, रात को उठा करो, कयाम किया करो। कयाम से मुराद है खड़ा होना, इशारा है रात की तहज्जुद की नमाज की तरफ, मगर कम। यानी पूरी रात नमाज नहीं पढ़नी है, कुछ सोना भी है इसलिए नमाज भी पढ़ो और आराम के लिए भी वक्त निकालो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म है कि रात में कंबल लपेट कर सोना छोड़ दे और इज्जत और जलाल वाले रब के सामने शब बेदार रहें, जैसा कि मोमिनों की सिफात में है। सूरह सजदा में आएगा, आ चुका है, ततजाफ जुनूबहुम, उनकी करवटें गरम गरम बिस्तरों से जुदा होती हैं और खौफ और तमा से अपने रब को पुकारते रहते हैं। और जो कुछ हमने इन्हें दे रखा है उसमें से खैरात करते रहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र भर इस जलील शान फरमान रहमान की बजावरी में लगे रहे, क्योंकि शुरू में तहज्जुद आप पर फर्ज था। फिर फरमाए वमिनल लैली फतहज्जद बिही, सूरह इसरा आयत नंबर 79। यानी बाज रात में उठकर आप तहज्जुद पढ़ा करें जो आपके लिए जायद है। यकीन है कि आपका रब आपको मकाम महमूद में भेजने वाले हैं। इस आयत में रात के कयाम की मिकदार बयान की गई कि आप आधी या आधी से ज्यादा, आधी से कम रात में ताज्जुद पढ़े करें। निस्फहु अमिन मिनहु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। तो इसका नाम जो है सूरह का, सूरह मुज़म्मिल है, क्योंकि आगाज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल मुज़म्मिल कहकर पुकारा। मुज़म्मिल लफ्जी मायने उठाने वाला। जब कोई किसी चीज को उठाता है तो उसको कहते हैं जम्मलुशै। जम्मलशै यानी कि किसी चीज को उसने उठाया। इसी तरह अजामिला कहते हैं उस, इससे मुराद वो ऊँटनी है जो सामान वगैरह को उठाए हुए चलती है, यानी शकल उठाने वाली, सामान उठाने वाली ऊँटनी को भी अजामिला कहते हैं। अरबों में दस्तूर था और दस्तूर अब भी है कि मोहब्बत से किसी को ऐसे पुकारना जिस हालत में वो हो। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से 2 मिसालें लेंगे हम, कि मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मस्जिद में तशरीफ लाए तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा कि वो जमीन पर लेटे हुए हैं और उनके जिस्म पर मिट्टी लगी हुई थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे प्यार से फरमाया, कुम या अबू तराब, अबू तुराब, ए मिट्टी वाले उठो। इसी तरह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को बिल्लियां बहुत पसंद थी। जब कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते उनके आस्तीनों में बिल्लियां होती, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने प्यार से एक मरतबा उनको पुकारा, या अबी हुरैरा, ए बिल्लियों वाले।
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ लक़ब उनको इतना पसंद आया कि अपना असली नाम छोड़कर उसी से मशहूर हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी प्यार के अंदाज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला पुकार रहे हैं। तो बहुत सी रिवायत से मिलता है कि जैसे कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब पहली वही के वक्त फरिश्ते ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दबाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत घबरा गए। घर में आकर हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि जम्बिलूनी जम्बिलूनी, मुझे कपड़ा उड़ा दो, मुझे कपड़ा उड़ा दो। इसी तरह एक और रिवायत में आता है, इससे पता चलता है कि जब कुछ अरसे तक वही का मामला रुक गया, सिलसिला रुक गया, तो और एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में चले जा रहे थे तो आसमान से एक आवाज आई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजर उठाकर देखा तो वही फरिश्ता नजर आया जो गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा था, और वो कुर्सी पर बैठा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखकर डर गए और वापस आकर अपने घर में खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से कहा कि जम्बिलूनी जम्बिलूनी। तो खौफ को दूर करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को कपड़े पे लपेट लिया। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला, चूंकि जैसे हम लोगों ने अभी मिसाल देखी ना कि एक माँ कैसे सोया हुए बच्चों को जगाती है प्यार से, तो इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला प्यार के अंदाज में, ये नहीं कह रहे हैं कि या मोहम्मद उठ जाओ, बल्कि क्या है, एक प्यार भरे अंदाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगा रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो ये मुसहफ में तरतीब के एतबार से 73वें नंबर पर है, 73 नंबर पर है, और तरतीब के नुज़ूल से तीसरी सूरह है। पहली कौन सी थी? सूरह अलक, और कहा जाता है कि दूसरी सूरह मुदस्सिर, और तीसरी ये सूरह, और मक्की है। और शान नुज़ूल क्या है? जैसे हम लोगों ने देखा कि दो दो चीजें तो हम लोगों ने पढ़ी कि आप घबरा कर आकर लपट कर सो गए। तीसरी, एक मरतबा कुरैशी दारुन नदवा मजलिस शूरा में जमा हुए और ये तजवीज हुई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई ऐसा लक़ब तजवीज किया जाए जिस पर सबका इत्तेफाक हो, ताकि बाहर वाले एक ही लक़ब सुनकर मक्का से वापस हो जाए। आखिर किसी ने काहिन, किसी ने दीवाना और किसी ने जादूगर की राय पेश की, लेकिन दूसरों ने ये कहकर कि न वो काहिन है, न दीवाना है, और न जादूगर है, हर एक की राय ठुकरा दी और किसी लक़ब पर इत्तेफाक के बगैर ही मजलिस बर्खास्त हो गई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर लगी तो उससे आपको बहुत सदमा हुआ कि लोग मेरे बारे में ये अल्फाज यानी तरतीब दे रहे हैं, और इसी सदमे की वजह से आप कंबल ओढ़कर और मुंह लपेट कर लेट गए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको पुकारा, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर। तो दोनों का मजमून तकरीबन यही है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी रिस्पेक्ट करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी भी या मोहम्मद कहकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नहीं पुकारा। हालांकि सूरह एक उतार दी मोहम्मद, सूरह मोहम्मद के नाम से, लेकिन या मोहम्मद कहकर कहीं भी नहीं पुकारा, बल्कि या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुद्दस्सिर। तो यहाँ पर यही है कि इस तरह से, तो क्या हुक्म मिला, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ दूर करने के लिए और इस खौफ से निजात दिलाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने नबी को मुखातिब कर रहे हैं, ए कपड़ा लपेटने वाले, अब आराम का वक्त गुजर गया, अब काम का वक्त आ गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफ ना करें, गम ना करें। इसका इलाज किससे करें? कुमिल लैला इल्ला कलीला, रात के कयाम के साथ अपने अंदर कुव्वत और ताकत लाएं, ताकि इन तमाम कैफियत के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाबला कर सकें जो आपके साथ पेश आ रही है। यहाँ कयाम से मुराद रात का खड़ा होना है। कितना खड़ा होना है, कैसा खड़ा होना है, वो भी देखेंगे। सारी रात नहीं, इल्ला कलीला, रात का कुछ हिस्सा। दूसरा मायने है कुछ रातें कयाम करें और कुछ ना भी करें, यानी कभी खड़े भी हो और कभी ना भी खड़े हो। तीसरा मायने है रात के कुछ हिस्से में कयाम ना करें, ताकि इस वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर सके, यानी कुछ हिस्सा आराम के लिए वक्त कीजिए और कुछ हिस्सा इबादत के लिए। और रात कब तक रहती है, या रात कब से शुरू हो रही है? मगरिब में सूरज गुरूब से लेकर फजर का वक्त, जब सूरज तुलू होने वाला होता है। क्योंकि कयामुल लैल की बहुत फजीलत है, क्योंकि कुरान करीम में बहुत सी जगह रात को कयाम करने वालों की तारीफ की गई है। सूरह जुमर में आयत नंबर 9 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, एक मिनट, सूरह जुमर आयत नंबर 9,
امن ہوا قانتن آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب۔ اور کون ہے وہ جو کھڑے ہوتے ہیں رات کی گھڑیوں میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، یحذر الآخرۃ، وہ ڈرتے ہیں آخرت کے یعنی عذاب سے، ویرجو، اور امید رکھتے ہیں رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت کی۔ قل هل یستوی، کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے؟ انما، بے شک، نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہے۔ تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تعریف کی ہے ان لوگوں کی، اور دوسری جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کیونکہ قیام اللیل متقین اور محسنین کی صفت ہے، جیسے کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ان للمتقین فی جنات وعیون آخرین ما آتاہم آخذین ما آتاہم ربہم انہم قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا ما یرجعون۔ بے شک متقین باغوں اور چشموں میں ہوں گے، وہ لینے والے ہوں گے جو کچھ ان کا رب انہیں عطا کریں گے، کیونکہ اس سے پہلے وہ محسنین میں سے تھے۔ کیوں ان کی عزت افزائی ہے؟ کہ وبالاسحار ہم یستغفرون، رات کی گھڑیوں میں کم سویا کرتے تھے، اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے، اور سحری کے وقت کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں عام طور پر یہ توفیق مل جاتی ہے، مگر یہ ہمیشہ ہونا چاہیے، چاہے کہ تھوڑا ہو، الا قلیلا، یعنی 8 رکعت اگر نہیں بھی ہم پڑھ سکتے روزانہ تہجد کی، تو کم از کم 2 رکعت تحیۃ الوضو، 2 رکعت تہجد کی، اور 3 رکعت وطر کی، اس سے شروع تو کریں، دل لگ جائے گا تو تعداد بھی بڑھ جائے گی انشاءاللہ۔ مائر جخن، یعنی انہوں نے رات کے قیام کی تکلیف برداشت کی۔ حسن بصری کا قول ہے، اور وہ قیام کرنے کے لیے تھوڑا سا سوتے تھے اور پھر تہجد پڑھتے ہیں، کیونکہ قیام اللیل جنت میں جانے والوں کی صفات ہے، سورہ فرقان میں پڑھ چکے، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اور رات میں تہجد پڑھنے والے اور دعا کرنے والوں کی جزا کیا ہے؟ اولئک یجزون غرفا بما صبروا، ان کو جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے، کیونکہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ اور رات کی نماز میں مغرب عشاء اس کے علاوہ اگر وہ وطر چھوڑ دیتا ہے اس نیت سے کہ میں اٹھ کر تہجد کے ساتھ پڑھوں گا، تو وہ پوری رات کا قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے اس کو، حالانکہ وہ سو گیا عشاء پڑھ کر، لیکن اس نے وطر چھوڑ دی اس نیت سے کہ میں جب تہجد میں اٹھوں گا تو جو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے تہجد پڑھوں گا، اور اس کے ساتھ میں وطر پڑھوں گا، تو پوری رات اس کو قیام اللیل کا ثواب پا لیتا ہے۔ کوئی اگر سونے سے پہلے پڑھ لے تو بھی ٹھیک ہے، مگر نیند سے اٹھ کر پڑھنا سب سے افضل، کہ اللہ نے سورہ سجدہ میں تعریف کی ہے، جیسے ہم لوگوں نے پڑھا ابھی، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہوتے ہیں، یعنی میٹھی نیند سو رہے ہوتے ہیں، کیا اچانک الارم بجا، نہیں مجھے اٹھنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، فجر سے پہلے اٹھنا ہے، اور کچھ جو اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے پڑھنا ہے۔ تو اصل بات یہ کہ انسان اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالے، 2 رکعت بھی پڑھ لے تو اس کا نام قیام اللیل کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ یہ تمام انبیاء کی سنت رہی ہے۔ داؤد علیہ السلام کی رات کی نماز اور داؤد علیہ السلام کے روزوں کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ تھوڑی رات سوتے تھے، پھر اٹھتے تھے، قیام کرتے تھے، پھر سو جاتے تھے، پھر اٹھتے تھے، قیام کرتے تھے، اور اسی طرح ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اشراف اور معزز لوگ قرآن کے حافظ اور رات کو نماز پڑھنے والے ہیں، کیونکہ دن کے مقابلے میں رات کا قرآن پڑھنا نماز میں ایک اور ہی لذت و سرور اور دل کو لگنے والا عمل ہے۔ اس لیے آپ کو جو بھی لمبی صورتیں یاد ہیں دن کی نمازوں میں تو نہیں پڑھ پاتے، تو اس کو رات کی نماز میں ضرور دہرائے۔ اور ایسا شخص قابل رشک ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے، اور اس کے پہلو میں ہی ایک شخص سویا ہوا ہے جو قرآن نہیں جانتا اور وہ اس پر رشک کرتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے بھی اس کی طرح کا علم دیتے تو میں بھی اس کی طرح قیام کرتا۔ پھر رات کی نماز رب کے قرب کا ذریعہ ہے، برائیوں کا کفارہ ہے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے دعا کی کہ جو خود رات کی نماز کے لیے اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی جگائے، یا بیوی اٹھے اور میاں کو اٹھائے، تو ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی ہے۔ پھر یہ گھڑی جو ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اس کی حاجت پوری کروں، ہے جو مجھ سے کوئی اپنی
جو بھی اس کی چاہت ہے وہ مانگے تو میں اس کو دوں، اور ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت مانگے کہ میں اس کی مغفرت کروں، تو جس حد تک ممکن ہو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور تہجد کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، لیکن باقی لوگوں کے لیے پھر کیا کہا گیا کہ نصفہ امن قسطہ منہ قلیلا، آدھا اس کا، آدھا وقت سو جاؤ، آدھا وقت نماز پڑھو، یا اس میں سے کچھ کم کر لو، یعنی بالکل کوئی گنے ہوئے گھنٹے نہیں بتائے کہ اتنے گھنٹے آرام کرنا ہے اور اتنے گھنٹے نماز پڑھنا۔ یہ انسان کی اپنی سوچ پر ہے کہ وہ اس کو اپنے رات کے حصے کو کیسے ڈیوائڈ کرتا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اس میں کمی بیشی بھی کی جا سکتی ہے، اوزد علیہ، یا بڑھا بھی سکتے ہو، یعنی دو تہائی کر لو، ایک تہائی رات کے بجائے دو تہائی کر لو۔ اور کیا کرو، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، اور قرآن کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، جیسے اس کو آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے۔ جو قرآن نماز میں پڑھا جاتا ہے اور عام زندگی میں قرآن کس طرح پڑھنا ہے اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ رتل کا لفظ مراد آہستہ آہستہ واضح کر کے، کھول کھول کر ایک ایک لفظ کو پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر، اس طرح کہ ایک ایک لفظ زبان سے ادا ہو، تاکہ قرآن کو سمجھا بھی جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کیسی ہوتی تھی؟ بہت طویل ہوتی تھی۔ یہاں پر تلاوت قرآن کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے۔ اے قرآن کو اچھی طرح سے سیکھنے والے، ہم نے آپ کو حکم فرمایا کہ آپ آدھی یا آدھی سے کم و بیش رات میں اٹھ کر تہجد میں ٹھہر کر قرآن پڑھا کریں، کیونکہ اس سے فہم و فکر قرآن میں مدد ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح قرآن پڑھا کرتے تھے۔ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ آپ اس قدر ٹھہر ٹھہر کر سورت پڑھا کرتے تھے کہ وہ لمبی سے لمبی معلوم ہوتی تھی۔ انس رضی اللہ عنہ سے آپ کی تلاوت کا حال پوچھا گیا، فرمایا کھینچ کھینچ کر مد کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، بسم اللہ کو کھینچا، رحمان کو کھینچا اور رحیم کو کھینچا۔ ام سلمہ سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ آپ ہر آیت پر پورا وقت کرتے تھے، یعنی ہر آیت پر رکتے پھر نیکسٹ آیت شروع کرتے تھے۔ تو اس طرح سے ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھے۔ رتل القرآن ترتیلا کے کئی معنی ہیں۔ ترتیل کا معنی کسی چیز کی خوبی، آرائش اور بھلائی پر سہولت، پھر سہولت اور خوبصورتی کے ساتھ کلام کا پڑھنا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ قرآن کو واضح کر کے پڑھو، کیونکہ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں یا تو بس دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں قرآن کو، بعض منہ کی منہ میں بڑبڑا رہے ہوتے ہیں۔ اتنی آواز سے پڑھنا چاہیے کم سے کم کہ تمہارے کان خود سن سکے۔ ابن جبیر کہتے ہیں کہ اس کے اچھی طرح تفسیر کرو، یعنی خوب سمجھ کر پڑھو۔ تیسرا معنی اس کا ہے ترتیل کا، کہ ترتیب اور ترتیل کے لحاظ سے پڑھو، یعنی کسی لفظ کو بدلو نہیں، پیچھے آگے نہیں کرو، لفظ کو پہلے مت لاؤ، اطمینان سے سوچ سمجھ کر قرات کرو، اور ایک ایک لفظ کو واضح کر کے پڑھا جائے، خوش آوازی میں پڑھا جائے، یعنی اچھی آواز میں اس کو خوبصورت انداز میں۔ لحن داؤدی جو داؤد علیہ السلام کی خوبصورتی تھی، اور ایک صحابی ہیں ابو موسیٰ اشعری، ان کو یہ لقب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا کہ تم تو ایسے قرآن پڑھتے ہو جیسے داؤد علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جس طرح تم جلدی جلدی ردی کھجورے پھینکتے چلے جاتے ہو، ایسا نہ کیا کرو۔ تو قرآن پڑھتے ہوئے اہم نقطوں پر ٹھہر جاؤ، اپنے دل کو لذت سے متحرک کرو، اور سورت کو جلدی جلدی ختم کرنے کی فکر نہیں کرو۔ مثلا ہوتا ہے نا، کبھی تلاوت کرتے رہتے ہیں، اچھا مجھے یہ سورہ ختم کرنا ہے، اب کتنا پیج رہ گیا، اب کتنا پیج رہ گیا، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حسن بصری نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایک آیت پڑھ کر رو رہا ہے، تو حسن بصری نے لوگوں سے کہا کہ یہی ترتیل ہے، کہ قرآن جب پڑھا جائے تو وہ تمہارے دل میں اترے، تمہارے یعنی تمہارے نفس کو اس چیز کا احساس محسوس ہو کہ ہم کون سی آیت سے گزر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قرآن والو، قرآن کو سرہانہ نہ بناؤ، اور اوقات شب و روز میں اس کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کا حق ہے، ویسی تلاوت کرو، قرآن کو پھیلاؤ، خوش آوازی سے پڑھو، غور و فکر کرو تاکہ تم کو فلاح حاصل ہو۔ اس کی قرات جلدی جلدی مت کرو، اس کی تلاوت میں بڑا ثواب ہے۔ بعض علماء کا قول ہے کہ جو شخص قرآن کا جیسا حق ہے، حق کا تلاوتی نہیں کرتا، تو اس کا جو ایک حرف پر 10 نیکی کا ثواب کا وعدہ کیا گیا ہے وہ اس کو نہیں ملتا۔ اسی طرح ہر آیت پر وقف کرنا، پھر اگلی آیت پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی یہی تھا۔ اسی طرح قرآن کو اچھی نیت سے پڑھا جائے۔ اچھی نیت سے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ نمبر ایک، اللہ کی محبت کی نیت سے اللہ کا کلام پڑھا جائے، اور جیسے کہ بعض مرتبہ ہوتا ہے نا، کسی کا میسج آتا ہے، یا پہلے کے زمانے میں خطوں کی
وہ تھی، تو خط کو بھی جو کسی کوئی چاہنے والے ہوتے تھے تو کس طرح سے ان کے خطوں کو بار 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 بار، حالانکہ کئی دفعہ پڑھ چکے ہوتے لیکن ہر دفعہ مزہ آتا تھا، تو اس طرح سے خط جیسے پڑھتے ہو پیار سے، ویسے ہی اللہ کا کلام بھی بہت اللہ کی محبت کی نیت سے پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا پسند کرتا ہو اسے قرآن کی تلاوت مصحف دیکھ کر کرنا چاہیے، یعنی یا تو یاد ہے وہ صورتیں دہرائے یا پھر مصحف یعنی قرآن میں ہاتھ میں لے کر پڑھے۔ دوسرا معنی اس کا ہے اللہ تعالیٰ یعنی قرآن کو پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی خاص معیت کے ساتھ کی نیت سے پڑھنا چاہیے کہ مجھے اللہ کا ساتھ ملے گا، کیونکہ قرآن پڑھنے والے اہل اللہ ہوتے ہیں، تو ہم اہل اللہ میں سے یعنی اللہ کے خاندان والوں میں سے، اللہ کے اہل میں سے بننا چاہتے ہیں، تو ہم کو کیا ہے قرآن کو خوبصورتی سے پڑھنا چاہیے۔ نمبر 3، بھلائی کی نیت سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ چوتھے فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ بلندی اور عزت کی نیت سے پڑھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں۔ عزت کس کو ملتی ہے؟ جو اس کا حق ادا کرتا ہے۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ کٹے ہوئے انسان کو اللہ سے جڑنے کی نیت ہو تو اللہ سے دوری جس کی ہو چکی ہے تو اللہ کا قرب پانے کے لیے قرآن کی تلاوت کرے، یعنی اگر وہ اللہ سے دوری بنائے ہوئے ہے، قرآن سے دور ہے، نماز سے دور ہے، اللہ کے ذکر سے دور ہے، اب اس کے دل میں گلٹی فیل ہو رہی ہے تو اللہ سے کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کا کلام خوبصورتی سے پڑھے۔ چھٹی چیز اس میں یہ کہ نیکیوں کے خزانے کی نیت سے، کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکی، تو کتنا زیادہ میرے اعمال نامے میں نیکیاں لکھی جا رہی ہوں گی اس نیت سے۔ پھر ساتویں چیز یہ کہ قیامت کے دن مکمل اکرام کی نیت سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا اے میرے رب اس قاری قرآن کو زیور پہنائیے، تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ قرآن پھر سفارش کرے گا اس کی اور عزت افزائی کیجیے، تو قرآن پڑھنے والے کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا اے میرے رب اس سے راضی ہو جائیے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جائیں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجے چڑھتے جاؤ، پھر ہر ایک آیت کے ساتھ ایک درجہ وہ آگے بڑھتا جائے گا۔ آٹھویں اس نیت سے پڑھنا چاہیے قرآن کو شفاعت کی نیت سے، قرآن پڑھنا چاہیے کیونکہ اپنے پڑھنے والوں کے حق میں قرآن بحث کرے گا، تو قرآن کو اپنے حق میں گواہ بنانا چاہیے، اپنے خلاف گواہ نہیں بنائے، یعنی اگر اس کا حق ادا نہیں کرتے تو وہ یہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے خلاف گواہی دے گا کہ یہ پڑھتے تو تھے لیکن میرا حق ادا نہیں کرتے تھے، تو اس طرح سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سورہ ملک اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے اللہ سے جھگڑا کرے گی۔ نویں یہ نیت ہونا چاہیے کہ جہنم کے عذاب سے بچنے کی نیت سے پڑھنا چاہیے، جیسا کہ حدیث میں آتے کہ قرآن کسی چمڑے میں ہو تو اس کو آگ نہیں کھائے گی، تو جس کے سینے میں قرآن ہوگا تو آگ اس کو نہیں چھوئے گی۔ 10ویں یہ چیز ہے کہ معزز اور نیک فرشتوں کے ساتھ ہونے کی نیت سے پڑھے۔ جو شخص قرآن کو مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ لکھنے والے معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا، جو شخص مشقت کے ساتھ پڑھے اس کے لیے دوہرا اجر ہوگا۔ تو یہ دراصل ٹریننگ کی جا رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کی کہ جو آگے آپ پر ذمہ داری ڈالی جانے والی ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے کہ میں ایک مرتبہ رات کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا یہ انداز دیکھا، جہاں تسبیح کا موقع آتا وہاں تسبیح فرماتے وَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، تو وہاں کہتے سبحان ربی العظیم، اور اسی طرح اگر آتا ان علینا حسابهم تو فرماتے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، جہاں دعا کا موقع آتا وہاں دعا مانگتے، جہاں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے کا وقت آتا وہاں پناہ مانگتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کا طریقہ تھا۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ جنت کی آیتوں سے گزر رہے ہیں تو رک کر اللہم انی اسألک رضاک والجنہ، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اور جہنم کی آیتوں سے گزرے تو اللہم اعتق رقابنا من النار، اللہم لا تجعلنا من اصحاب النار۔ اس طرح کیا ہوگا کہ ایک تو نماز میں دل لگے گا، قرآن پڑھنے میں دل لگے گا، دوسرے ہے کہ ورتل القرآن، کہ قرآن کو ہم تجوید سے بھی پڑھ رہے ہیں، طریقے سے بھی پڑھ رہے ہیں اور سمجھ کر بھی پڑھ رہے ہیں، جیسے ہے نا کہ اصل اللہ من فضلک، کہ
اللہ سے اس کا فضل مانگو. تو وہاں رک کر کیا کرنا ہے؟ سورہ نساء میں آیت آئی ہے کہ اللہم انی اسألک من فضلک. حضرت ابو ذر کا بیان ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں قرات کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچتے، سورہ مائدہ کی آیت ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم انک انت العزیز الحکیم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو دہراتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی. تو یہ ساری ٹریننگ کیوں کی جا رہی ہے کہ آگے کی جو آیت ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، کہ بے شک ہم ایک بھاری بوجھ آپ پر ڈالنے والے ہیں. ایک بھاری ثقیل بوجھ، بے شک ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بھاری کلام نازل فرمانے والے، یعنی قرآن، جیسے سورہ حشر میں پڑھ چکے کہ اتنا بھاری ہے وہ قرآن کہ اللہ تعالیٰ فرماتے لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم اس قرآن کو، یعنی اتنا بھاری یہ کلام ہے کہ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ آپ دیکھتے کہ اس کے خشیت سے، اس کے ثقل سے، اس کی وحشت سے اور اس کی عظمت کی وجہ سے پہاڑ بھی نہیں ٹھہر پاتا اور وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو اس کتاب کو اٹھانے کے لیے، اپنے اندر جذب کرنے کے لیے کچھ قابلیت کی ضرورت ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہم سب سے مختلف تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے والی تھی اور وحی کی کیفیت بڑی سخت ہوتی تھی. جیسے ہم لوگ دیکھیں گے ابھی کہ کس طرح سے سختی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرا کرتے تھے. کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ بھاری قول یعنی عمل میں بھاری، یا اترتے وقت عظمت میں بھاری. جیسا کہ زید بن ثابت کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پر تھی کہ اچانک وہی آ گئی. مجھے اتنا بوجھ اپنے اوپر محسوس ہوا کہ مجھے ایسا لگا کہ ران کے ٹوٹ جانے کا ڈر پیدا ہوا. ابن عمرو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو وحی کا احساس بھی ہوتا ہے؟ فرمایا جب میں زنجیر کی جھنکار کسی آواز سنتا ہوں تو اس وقت چپ ہو جاتا ہوں. جب بھی وہی اتری میں نے یہی خیال کیا کہ کہیں میری روح پرواز نہ کر جائے، یعنی اتنا بھاری بوجھ ہوتا تھا. حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے پاس وحی آنے کی کیا کیفیت ہے؟ فرمایا وحی کبھی تو گھنٹی کی آواز کی طرح آتی ہے جو مجھے بہت سخت محسوس ہوتی ہے، پھر جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو ساری وحی جوں کی تو مجھے یاد ہو جاتی تھی. اور کبھی فرشتہ انسانی صورت میں آ کر مجھ سے بات کرتا اور جو کچھ وہ کہتا اسے میں یاد کر لیتا. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے میں نے نزول وحی کے وقت سخت جاڑے میں آپ کو دیکھا کہ جب وحی ختم ہوتی تو آپ کی پیشانی سے اس طرح پسینے کے قطرے ٹپکتے تھے جیسے کسی نے فسد کھول دی ہو، یعنی کوئی جیسے ہوتے نا گرم لو کا دروازہ کھول دیا ہو. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کبھی سواری پر بھی وہی اترتی تھی تو اس کے بوجھ سے سواری جھک جاتی تھی. تو یہاں پر جو یہ بتایا گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. اس سے مراد قرآن ہے. ثقیل کے 4 معنی بیان کیے گئے. نمبر 1 وحی کا ثقیل ہونا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو وہ بہت بھاری کیفیت ہوتی. نمبر 2 احکام اور عمل کرنا بھاری ہوگا. اس کے فرائض احکام، اس کے حلال و حرام پر عمل کرنا نفس پر بہت بھاری ہوگا. اور تیسرا معنی اس کا یہ ثقیل کا ابن زبیر کا قول ہے کہ قیامت کے دن میزان میں یہ بھاری ہوگا، یعنی قرآن پڑھنے کا ثواب میزان میں بھرنے کا سبب بنے گا. چوتھا معنی اس کا ثقیل کا یہ ہے کہ ثقیل معزز کریم کے معنی میں ہے، یعنی مضبوط ثابت رہنے والا کلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. تو یہ سارے معنی ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اور بے شک رات کا اٹھنا ناشیہ کہتے ہیں وہ بڑا سخت ہے کچلنے میں. وطئن نفس کو، وطئن کہتے ہیں پاؤں سے روندنا کسی چیز کو. یہاں نفس کو کچلنے کی طرف اشارہ ہے کہ جتنے بھی طریقے ہیں نفس کو مارنے کے، اس میں سب سے سخت طریقہ ہی ہے کہ دل چاہ رہا ہے کہ بستر میں ٹھنڈی کے دن ہے گرم بستر میں سوئے ہیں، یا گرمی کے دنوں میں اے سی میں سوئے ہوئے ہیں، لیکن مفید اور درست طریقہ رات کا اٹھنا، نیند چھوڑنا اور قرآن پڑھنا. اور قرآن پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں وقت، کیونکہ رات کی تنہائیوں میں خاموشی میں جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو جو اثر اس وقت دل پر ہوتا ہے وہ کسی دوسرے کے وقت پر نہیں ہوتا، دوسرے وقت پر نہیں ہوتا. قرآن پاک کا سب سے بہترین نماز میں ڈائریکٹ سمجھ میں آتا ہے. اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، دعا کی قبولیت کا وقت ہے. تو اسی لیے یہاں پر کیا ہے کہ اپنے نفس کو کچلنے کے لیے بہترین چیز ہے، یعنی ناشیت اللیل.
सारी रात को या ईशा के बाद वाली रात को या रात की हर सात को नाशिया कहा जाता है, क्योंकि हर सात में अल्लाह वाले तहज्जुद के लिए उठ सकते हैं। रात के क़याम से दिल और ज़बान में कमाल मुआफ़क़त और तिलावत में कमाल यकसुई पैदा होती है। दिल ज़्यादातर हाजिर ही रहता है और फ़हम कुरान के दर खुल जाते हैं। दिन के क़याम में ये खूबियाँ नहीं, लोग आते जाते हैं, शोर-गुल रहता है और फ़िक्र माश भी रहता है। तो इसीलिए रात का उठना पसंदीदा भी है। और एक चीज़ ये है कि 5 वक़्त की नमाज़ जो है, वो अज़ान देकर नमाजियों को बुलाई जाती है। लेकिन तहज्जुद जो है वो स्पेशल उन लोगों की कि बगैर यानी अजान के अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके दिल में डालते हैं अपनी मोहब्बत, और वो अल्लाह की मोहब्बत में उड़ जाते हैं। तो ये जिससे अल्लाह ताला मोहब्बत करते हैं, उसकी निशानी ये है कि उसको तौफीक देते हैं कि वो रात को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़े। अब बाज़ लोग ये कहते हैं कि हम बड़ी कोशिश करते हैं, अलार्म भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, उठ नहीं पाते हैं। तो उसके लिए अगर रात को देर से सोने भी लगे हैं तो पढ़कर सो जाइए। अगर आपको अंदेशा कि आप उठ नहीं पाएंगे तो उसकी भी इजाजत है। लेकिन कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना एक्स्ट्रा अपने लिए, कि हम कोई कोई भी चीज मसलन हमको अच्छी लगती है तो हम उसको एक मर्तबा खा के या एक मर्तबा पहन के या एक मर्तबा इस्तेमाल करके सेटिस्फाइड नहीं होते, बल्कि क्या है, बार बार उसका मजा चखना चाहते। तो ऐसे ही फर्ज नमाज के अलावा इन नवाफिल की लज्जत महसूस करें अपने अंदर। तो यहाँ पर इन्ना नाशियत लैली है अशद वतम, हबशी जबान में नाशिया रात का कयाम, रात के कयाम को कहते हैं। अनस बिन मालिक का कौल है कि इससे मुराद मगरिब और ईशा के दरमियान का वक्त नाशियत लैल। तो रात का खाना खाकर सुस्ती आ रही है और ईशा का इंतजार है कि इससे पहले सोना मना है। तो या फिर दूसरा मानिए कि ईशा के बाद का वक्त लिया गया है। हसन बसरी और मुजाहिद का कौल है। और रात की घड़ियां इब्ने कुतैबा का कौल है कि ये रात की घड़ियां, नाशिया यानी रात की घड़ियां। दूसरा मायने, पांचवा मायने ये कि पूरी रात, तो रात के वक्त नफ्स को कुचलने का सबब पूरी यकसुई से अल्लाह की इबादत, वक्त अन कौलो अमल के एतबार से मुआफ़क़त होना, कि वाकई अल्लाह से मोहब्बत का दावा ही है ज़बानी। तो ये अल्लाह की मोहब्बत का सबूत दो कि नींद के मजे से निकल कर अल्लाह के लिए खड़ा होना। जैसे माँ कितनी भी गहरी नींद में होगी और कोई अगर जगाए ऐसी हालत में गहरी नींद में, तो उसको गुस्सा आएगा। मगर उसी का बच्चा अगर उसके पहलू में रो रहा है तो अब कितनी शदीद गहरी नींद में भी वो क्या है, उसकी मोहब्बत में बच्चे की उठ जाएगी। तो हमको भी ये करना चाहिए कि कुछ ना कुछ तो हो अल्लाह की ताला की मोहब्बत के लिए कोई काम। तीसरा मायने ये है, पांचवा मायने के चाको चौबंद एक्टिव हो जाता है इंसान। यानी तहज्जुद के लिए जब होता है तो वो फजर की नमाज जो पढ़ने वाला है उसके लिए बिल्कुल एक्टिव हो जाता है, क्योंकि अपने नफ्स को और अपने जिस्म को और अपने उसको उसने एक तरह से उसने वक्त में ट्रेनिंग दी कि अब अल्लाह के लिए खड़ा होना है, अब फर्ज नमाज पढ़ना है। तो उससे पहले क्या करें, हम तहज्जुद की नमाज पढ़ने की कोशिश करें जितना आसानी से हो सके। क्योंकि आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते इन्न लका फिन नहारी सबहन तवीला, दिन के औकात में तो तुम्हारे लिए बहुत सी मसरूफियात होती है, बहुत से काम होते हैं। सबहन तस्बीह से है, यानी घूमना, तस्बीह भी घुमाई जाती है। सिबाहन अरबी में तैरने को कहते हैं। एक मशगूलियत का काम है। इन मसरूफियात में से जबरदस्ती नमाज के लिए टाइम निकालना, ये नमाज में खुशू नहीं पैदा होने देता। होता है ना, दिन की नमाजों में हमको दुनिया की 50 जिम्मेदारियां होती है। अब ऐसे में अगर हम लंबी तवील नमाज पढ़े तो घर वालों के लिए भी मुश्किल और खुद हमारे लिए भी मुश्किल, दिल लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो दिल तो वहां लगा होगा, अभी मेरा ये काम बाकी है, अभी ये काम बाकी है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक एक इंसान की नफ्स से, उसके फितरत से इतने वाकिफ है कि हर तरह से आसानी कर तो लो कुछ, ये नहीं तो ये कर लो, ये नहीं तो ऐसे कर लो, ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो, दिन में नहीं तो रात को कर लो, लेकिन कुछ तो करो, कुछ करो तो सही। यानी आप दिन में फारिग रहते हैं, आराम भी कर सकते हैं, नवाफिल भी पढ़ सकते हैं, हवाइज जरूरिया भी पूरी कर सकते हैं और सो भी सकते हैं, और इन तमाम कामों के लिए काफी वक्त दे सकते हैं। या आप दिन में अपनी जरूरतों से फारिग होकर रात में खूब दिल जमाई से अल्लाह की इबादत करें, यानी दिन में सो लें। तो वो सोना भी इबादत में अल्लाह के लिए के वहां लिखा जाएगा कि मैं रेस्ट इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं अच्छे से अल्लाह की इबादत कर सकूं। ये हुक्म उस वक्त का है जब तहज्जुद फर्ज था, फिर अल्लाह ने तखफीफ फरमाई और फर्जियत हटा दी। ये उसका एहसान अजीम है कि सारी रात के बजाय थोड़ी सी रात तहज्जुद के लिए मुकर्रर फरमा दी।
سعید بن ہشام کہتے ہیں کہ میں نے کہا ام المومنین آپ کے قیام کے بارے میں بتلائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. فرمایا تم سورہ مزمل نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا پڑھتا تو ہوں. فرمایا اللہ نے اس سورت کے اول میں قیام شب فرض فرمایا تھا، چنانچہ آپ اور آپ کے صحابہ سال بھر تک شب بیدار رہے، یعنی سارا سال پڑھتے رہے. اتنے لمبے لمبے قیام کیا کرتے تھے کہ ورم آ کر ان کے پیر پھٹ جایا کرتے تھے. اللہ نے اس سورت کے خاتمے کو سال بھر تک روکے رکھا. اگلی جو آیت نمبر 20 آئے گی وہ 1 سال کے بعد اللہ نے اتاری کہ اب کیا کرو، آسانی سے جو میسر ہو پڑھ لو. پھر اس سورت کے اخیر میں تخفیف اتاری. اب شب بیداری نفل ہو گئی جبکہ پہلے فرض تھی. پھر میں نے اٹھنے کا ارادہ کیا، پھر میرے جی میں آیا کہ وطر کو بھی پوچھ لو. میں نے کہا ام المومنین آپ کے وطر کی خبر دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کیسے پڑھتے تھے. فرمایا ہم مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھا کرتے تھے، پھر جب اللہ کو منظور ہوتا آپ رات میں اٹھ کھڑے ہوتے، پہلے مسواک کرتے پھر وضو کرتے، 8 رکعت نماز پڑھتے، ان میں نہ بیٹھتے، البتہ 8ویں رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھتے، ذکر اللہ فرماتے، دعائیں مانگتے، پھر سلام پھیرے بغیر 9ویں رکعت کے لیے اٹھ جاتے، پھر بیٹھتے، ذکر اللہ کرتے، دعائیں مانگتے اور زور سے سلام پھیرتے تاکہ ہم سونے والے بھی سن لیں، پھر بیٹھے بیٹھے 2 رکعت نماز پڑھتے. اس طرح 11 رکعتیں ہو جاتی. ابن عباس کہتے ہیں یا ایھا المزمل، مومنوں پر بھاری پڑی، پھر اللہ نے اپنا رحم فرما کر تخفیف فرما دی اور اس کے بعد علیما ان سیکون منکم اتار دی. اب تہجد میں وسعت ہے، تنگی نہیں ہے، یعنی جو جتنی اپنی وسعت کے مطابق پڑھنا چاہے اتنی پڑھ لے. تو سبحن ہوا کا تیزی سے گزرنا، تو دن میں انسان کے ذمے کئی ذمہ داریاں، تو لمبی مصروفیت کے دن آپ کے لیے تسبیح کرنے اور آرام کرنے کے لیے بہت فارغ وقت ہے. تو رات کی گھڑیوں کو عبادت کے لیے مخصوص کر لو، کیونکہ دن میں اتنی یکسوئی سے عبادت نہیں ہو سکتی، تو جو رات میں سکون سے پوری توجہ کے ساتھ ہو سکتی ہے. اور کیا کرنا ہے راتوں میں اٹھ کے کہ بس قرسم ربک و تبتل الیہ تبتیلا، ذکر کرو اپنے رب کے نام کا اور کٹ جاؤ اس کی طرف کٹ جانا، یعنی منقطع کر دو سارے کام، یعنی سب سے کٹ کر اسی کے ایک کے ہو کر ہو جاؤ. یہاں رہبانیت نہیں سکھائی جا رہی ہے کہ ساری دنیا چھوڑ کر بس اللہ اللہ کرو. مراد اس سے کہ ایک وقت دن میں ایسا ضرور ہونا چاہیے جب تمام چیزوں سے بے فکری چھوڑ کر انسان بالکل بے فکر ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے ہم کلام ہو، اللہ کے لیے وقت نکالے. یہ زیادہ مشکل کام ہے نیند چھوڑ کر نماز کا پڑھنا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نفس کو کچلنے کے لیے اور اس کے لیے آسان بھی کیا. آپ ذکر اللہ کی کثرت رکھیں، دنیا سے کٹ کر اسی کا دھیان رکھیں اور ضروریات سے فارغ ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں تاکہ فارغ البال ہو کر پوری توجہ سے عبادت کر سکیں. جیسا کہ سورہ علم نشرح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، یعنی جب آپ اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائیں تو اطاعت و عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں تاکہ دل جمعی سے عبادت کر سکے. حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبتل سے منع کیا ہے، فرمایا یعنی عبادت کے لیے نکاح بھی چھوڑ دینا اس سے منع کیا گیا. یا پھر یہ کہ ساری رات قیام کرنا، 3 صحابہ کرام کا کئی دفعہ ریپیٹ ہو چکا ہے کہ ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے سے رہوں گا، ایک نے کہا کہ میں ساری رات قیام کروں گا. تو اس چیز کو آپ نے پسند نہیں فرمایا. اسی طرح نکاح نہیں کریں گے تاکہ کون بیوی بچوں کے جھنجٹ میں پڑے اور یکسوئی سے عبادت کریں گے، نہیں، اس کا مطلب تبتیل کا یہ نہیں ہے کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، یعنی کٹ کر کیا ہے، ایک وقت ایسا ہونا چاہیے تمہارے پاس کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالنا ہے، اللہ کے ذکر کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے کام کرنے کے لیے. تو آل عمران میں جیسے اللہ تعالیٰ نے تعریف کی والذین قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. تو یہ بھی رات کی گھڑیوں میں ذکر کرنا ہے. پھر دوسرا معنی یہ کہ ہر کام کے کرنے سے پہلے اللہ کا ذکر کرنا یعنی بسم اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ جس کام میں آپ اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہو اس کام میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت ڈال دیتے ہیں، اور جس کام کو بھی آپ اللہ کے نام کے بغیر شروع کرتے ہو تو اس سے اللہ تعالیٰ خیر و برکت اٹھا لیتے ہیں اور شیطان وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ اس کام کو بگاڑتا ہے. تو یہاں پر یہی بتایا گیا ہے. تیسرا معنی ہے وعدے اور وعید کے وقت کے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم اس کی اطاعت پر قائم رہو اور نافرمانی سے بچاؤ، یعنی کسی سے وعدہ لے رہے ہو، کسی سے کوئی عہد کر رہے ہو، کسی سے کچھ دینے کا وہ کر رہے ہو، اس کو پورا کرو، اللہ سے اس وقت ڈرو اور اللہ کا نام لو.
کہ اللہ کے نام پر تم یہ تعلقات وہ کر رہے ہو کہ کسی سے لے رہے ہو، کسی کو دے رہے ہو، تو اسی چیز میں اللہ کو یاد رکھو. وہ تبتل الیہ تبدیلا، اور منقطع ہو جائیں اس کی طرف پوری طرح سے منقطع ہونا، یعنی مخلوق یا کام کاج یا ساری فکر و سوچ کو منقطع کر کے اللہ کی عبادت، اللہ کے ذکر کے لیے مصروف ہو جاؤ. خالق کے ساتھ ذہنی اور عملی تعلق جوڑ لو، خوب عبادت کرو. لیکن اسلام میں رہبانیت منع ہے کہ ہر چیز سے کٹ کر صرف ایک کونے میں اپنے آپ کو قید کر لینا اور صرف عبادت میں مشغول کر دینا، یہ نہیں ہے. اسی لیے مریم بتول کہا گیا ہے. مریم علیہ السلام کو مریم بتول بھی کہا گیا کہ مریم بتول یعنی کیا؟ بتول کا معنی کہ سب چیز سے کٹ کر یکسوئی سے اللہ کی عبادت کرنے والی. تو مریم علیہ السلام کو یہ لقب دیا گیا تھا، مریم بتول. تو یہاں پر بھی یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ ہاں سب کچھ چھوڑ کر کچھ تو وقت ہو ایسا، کیونکہ تہجد کی نماز اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اس وقت آپ کو صرف یہ ہوتا ہے کہ میں نماز میں کھڑی ہوں اور میں جو قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں اور اس میں یہ دعا مانگوں گی اور اس میں یہ جو پڑھ رہی ہوں اور یہ سب کر رہی ہوں، اسی میں بس دھیان گم رہا ہوتا ہے. دوسری کوئی چیز نہیں ہو رہی. اچھا کوئی سو رہا ہے، اچھا وہ کب اٹھے گا، اچھا اس کو ناشتہ دینا، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. اس وقت کیا ہوتا ہے؟ صرف یکسوئی کے ساتھ. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا خوبصورت وقت چنا ہے کہ وہ وقت جو فراغت کا وقت ہے، جو فرصت کا وقت ہے، جو تمہاری نیند کا وقت ہے، اس کو اللہ کے لیے قربان کرو اور اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ. آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں رب المشرق والمغرب، رب ہے مشرق اور مغرب کا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. انسان سب سے بھاگ کر مشرق کی طرف جانا چاہتا ہے، وہاں بھی رب ہے. وہاں سے بھاگ کر دوسری طرف جائے گا مغرب کی طرف، وہاں بھی رب ہے. کہاں جا سکتا ہے؟ ہر طرف وہی ہے، جبکہ دونوں کنارے اسی کے ہیں. تو بیچ کی ساری چیز کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. جیسے سورہ قیامہ میں ہم پڑھیں گے این المفر کلا لا وزر الی ربی یومئذ المستقر. بھاگ کر جاؤ گے کہاں؟ جہاں بھی بھاگ کر جاؤ گے ساری زمین تو اسی کی ہے. آسمان کی طرف جا سکتے ہو، جاؤ، آسمان بھی اس کا ہے. تو جاؤ گے تو کدھر جاؤ گے؟ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کر دو بھاگنے کی بجائے. تو یہاں پر یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کہ اللہ سے بھاگ کر جاؤ گے کہاں کے رب؟ مشرق کا بھی وہی رب ہے، مغرب کا بھی وہی رب ہے. تو پھر کیوں نہیں بنا لیتے فاتخذوا وکیلا، پس اسی کو دوست بناؤ، اسی کو مددگار سمجھو. وکیل کون ہوتا ہے؟ وکیل اس شخص کو کہتے ہیں جس پر اعتماد کر کے انسان اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیتا ہے. اپنی جیسے مثلاً اس کو جیل ہو گئی ہے یا سزا ہو گئی ہے، اب وہ کانفیڈنس کے ساتھ اس پر وہ کرتا ہے نہیں یہ میری طرف سے مقدمہ لڑے گا اور میری جان چھوٹ جائے گی. تو وہ اعتماد کرتا ہے وکیل پر. جب نہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر سب سے زیادہ ہمارا اعتماد ہونا چاہیے اور اللہ کے سپرد اپنی کوئی مشکل اس کے حوالے کر دے تو تم اس کا حل نکالو. مثلاً کوئی جھگڑا، کوئی قانونی پیچیدگی، یہ سب کام سنبھال لے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغ کے کام میں سب لوگ مخالف ہو گئے تھے، تو کہا جا رہا ہے کہ مت گھبراؤ، اللہ کو اپنا وکیل بنا لو جو مشرق سے مغرب تک کا ہر چیز کے رب ہے. اس پر بھروسہ کرو، اس کے سپرد اپنی ساری مشکلات کر دو. اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے پہلا کام اللہ پر بھروسہ. 3 آدمیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں. نمبر 1 تہجد کے لیے اٹھنے والے کو، نمبر 2 نماز کے لیے صفے باندھنے والے کو، اور نمبر 3 میدان جنگ میں صفوں کو درست کرنے والوں کو. یہ تینوں حالتوں کو دیکھ کر خوش ہوتے. تو ہم اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں، ہم اس سے بڑی چیز اور کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے تو کیا کچھ نہیں دیں گے ہم کو؟ جو ہم مانگ رہے ہیں وہ بھی دیں گے، جو نہیں مانگا ہے وہ بھی دیں گے. تو یہاں پر یعنی ساری کائنات کا مالک و مختار کل اللہ ہی ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں. جس طرح وہ عبادت میں تنہا ہے اسی طرح توکل میں بھی تنہا ہے، لہٰذا اسی کو اپنا کارساز بناؤ. جیسے سورہ ہود آیت نمبر 123 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو. روزانہ ہم سورہ فاتحہ بھی اسی لیے پڑھتے ہیں نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اقرار کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ عبادت بھی صرف اور صرف آپ ہی کی کریں گے، اور مدد کی ضرورت بھی پڑی تو صرف اور صرف آپ سے مدد مانگیں گے. اور بہت ساری آیتیں ہیں جن میں حکم ہے کہ اللہ ہی کی عبادت و اطاعت کے ساتھ تنہا ہے اور توکل اسی کے ساتھ مخصوص ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کہ رب المشرقی، تو جو مشرق و مغرب کا رب ہے اس کو سب پتا ہے. آپ دن کو عبادت کریں تو اللہ کو پتا ہے، دن کو عبادت نہیں بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہے.
वत्तखिज़ु वकीला, उसी को अपना वकील कारसाज बना लीजिए। एक दाई के लिए खूबसूरत नसीहत के बंदों के हुकूक अदा करते हुए सबसे बड़ा हक अल्लाह का समझे और उसका हक अदा करने की पूरी पूरी कोशिश करे। ये नहीं कि बंदों के हुकूक करने में अदा करने में अल्लाह ही को भूल जाए, और अल्लाह का हक अदा करने में इतना सजदे और इतनी वो सारी चीजें हो रही है कि बंदों के हुकूक भूल जाए। तो ऐसा नहीं है, बल्कि इबादत में, हुकूक अदा करने में, हर चीज में बैलेंस कायम करें। फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फस्बिर सबरन जमीला, वस्बिर अला मा यकूलून वकीला, और सब्र कीजिए उन पर, उन बातों पर जो लोग आपके बारे में कहते हैं, कहने दीजिए उनको वाजुरू मजरन जमीला, और छोड़ दीजिए उनका, उनको छोड़ना खूबसूरती से, अच्छे तरीके से उनसे अलग हो जाइए। इसका मतलब ये है कि उनकी बेहुदा बातों को नजरअंदाज कीजिए। और दूसरा मायने हिजरत कीजिए, एक जगह से दूसरी हिजरत, यानी इनकी वजह से अब आप पर तंगी आ गई, तो अब आप क्या कीजिए, एक जगह से दूसरी जगह हिजरत कीजिए। तो अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकों की ईजा पर सब्र का हुक्म दे रहे हैं कि आपकी कौम के जाहिल और नादान जो आपको झूठा बता रहे हैं और आपकी मुखालिफत कर रहे हैं, इस पर आप सब्र से काम लें, और अपने दिल को छोटा नहीं करें और उन्हें खूबसूरती से छोड़ दें, जिसमें इताब और गजब की जरा भी झलक नहीं, यानी नाराजगी नहीं हो कौम के उस पर, क्योंकि ये नादान है। और अल्लाह के उस पर छोड़ दीजिए, अल्लाह तो सुब्हानहू व तआला इनसे पूछ लेंगे। एक तरफ इबादत से मदद लो, दूसरी तरफ जब लोग परेशान करें तो क्या तरीका इख्तियार करना है। तो दावा के, जो दावा के लिए जरूरी है, यानी दावत के काम के लिए जरूरी है कि लोगों की इल्जाम तराशी पर या जबान दराजी पर सब्र करना और इस्तिकामत से जमे रहना। मुशरिकीन मक्का के लिए खिताब है, वहजुरहुम हजरन जमीला, छोड़ दीजिए उनको छोड़ना खूबसूरती के साथ। अमली तौर पर इनके तानों तशनी पर बदला नहीं लेना है, अपना दावा का काम करते चले जाना है। तो सब्र मांगता है दीन का काम। मसलन ये कि आप अगर किसी को कुछ बात समझाते हो, तो कुछ लोग तो ऐसे है कि आपकी एक ही मर्तबा की बात पर मान लेते हैं कि हाँ ठीक है, आपकी बात वाकई सही है, इंशाल्लाह मैं जरूर कोशिश करूंगी इस पर अमल करने की, और जजाकल्ला खैर, आपका शुक्रिया। लेकिन बाज है कि मुंह पर कहते हैं कि हम आपकी बात नहीं मानेंगे, और हमको आपकी बात समझ में नहीं आती, और आपकी इंसल्ट कर देंगे मुंह पर ही। अब क्या करना है, उनको लान तान करना है, अच्छा ठीक है आज से मैं तो इसको कभी समझाऊंगी ही नहीं, मैं तो इसको कभी बोलूंगी नहीं। नहीं, सब्रन जमीला, खूबसूरती से, कोई बात नहीं, मेरा काम था, मैंने पहुंचाया। हिदायत तो मेरे हाथ में नहीं है कि मैं तुमको हिदायत दे सकूं, हिदायत ये तो अल्लाह ताला के इख्तियार में। मेरा काम है महज पहुंचा देना, समझा देना। मेरी हुज्जत खत्म हो गई अल्लाह ताला के। बल्लिग बल्लिगु अन्नी वलौ आया, पहुंचा दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही कहा कि पहुंचा दो मेरी तरफ से, चाहे कि एक आयत हो। तो हमारा काम है पहुंचा देना, अजियत पर सब्र करना, पलट कर उनसे मुकाबला आराई पे नहीं उतर आना, उनके साथ कतई ताल्लुक नहीं करना, नहीं, खूबसूरती से अलग हो जाना है, खूबसूरती से उनके साथ वो करना है। जैसे है ना, सूरह फुरकान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फइदा खातबहुमुल जाहिलु कालू सलामा, जब कोई तुमसे लड़ने, झगड़ा करने, हुज्जत करने और बहस करने पर आ जाए तो कालू सलामा, उनसे सलाम करके सलामती के साथ खूबसूरती से अलग हो जाओ। तो यहाँ पर वस्बिर सबरन, वस्बिर अला मा यकुलून वहजुरुहुम हजरन जमीला। उसके अलावा अल्लाह ताला फरमाते वज़रनी वल मुकद्दिबीना उलिन निअमति व मखिलहुम कलीला, और छोड़ दो मुझे और झुटलाने वालों का मामला। कुफारे मक्का मुझ पर छोड़ दो, यानी अल्लाह के सुपुर्द दुश्मनों का मामला। नेमत हर तरह की ऐशो इशरत को, मालो औलाद की बोतात को, और मोहलत दो इनको थोड़ी सी, उनको ढील दो, जरा इनको इग्नोर भी करके देखो। आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला फरमाते इन्ना लदैना अनकालम व जहीम, बेशक हमारे पास बेड़ियां हैं। निकलुन कहते हैं अनकाल, उसकी जमा है निकलुन, यानी निकल कहते हैं जानवरों की बेड़ी को। सख्त कैद और सख्त आग है। तो यहाँ कुफार मुश्रिका, इसमें आपकी कौम के काफिरों को सख्त मलामत और डांट है। भला जिस पर अल्लाह का कहर उतर आए उसका कहाँ ठिकाना, यानी मैं इन बेईमानों से आप निमट लूंगा, आप छोड़ दीजिए मुझ पर। इन्हें तो सबसे पहले आपकी इताअत करनी चाहिए थी, क्योंकि इन पर दोहरे हुकूक हैं।
مال کے بھی اور جان کے بھی. آپ انہیں تھوڑی سی مہلت اور دے دیں, ہم آپ ان سے خود ہی نپٹ لیں گے. جیسے سورہ لقمان آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نمتعہم قلیلا, ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ اٹھانے دیں گے, پھر سخت عذاب کی طرف مجبور کریں گے. اور ان کے لیے ہم نے جو دنیا میں جو یہ اتنے متکبر بنے پھرتے ہیں اور اللہ کو نہیں مانتے, ایک اللہ کو, اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے, اور نہ مانے وہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن رسول کی تکذیب کرنا, اس کا دل دکھانا, ان کو طرح طرح کے القاب سے نوازنا, یہ ساری بےہودہ جو حرکتیں کر رہے ہیں, بدلے میں ہم نے ان کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے کہ ہمارے پاس بیڑیاں اور بھڑکی ہوئی جہنم, پھندا لگانے والا کھانا اور دردناک عذاب تیار ہے. چند روز اور آرام کر لو, پھر عذابوں میں پھنس جاؤ گے. یعنی وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا, اور کھانا ہے حلق میں اٹکنے والا. غصص کہتے ہیں کھانا یا پانی کا گلے میں پھندا لگ جانا, اٹک جانا. زقوم, غسلین اور عذاب دردناک, یہ ساری جہنم کے کھانے ہیں کہ جس سے ان کی مہمانی ہوگی. یعنی آج وہ کرتے, حالانکہ اتنے سرکش تھے یہ کہ ان سب چیزوں کا بھی مذاق اڑایا کرتے تھے. جیسے ابو جہل کہتا تھا کہ لاؤ میرے پاس کھجور اور مکھن لے کر آؤ, میں اس کو کھا لوں اور یہی میرے لیے زقوم ہے. انا للہ, اللہ تعالیٰ نے اس کو بدر کی جنگ میں جہنم رسید کیا چند چھوٹے نوجوانوں کے ہاتھوں. تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی اس کو ذلیل کیا کہ اتنا بڑا سردار اور بڑی اکڑ والا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح سزا دی. اور قیامت کے دن تو ان کے لیے یہ ساری چیزیں کہ کھانے کے لیے مانگیں گے تو یہ سب کچھ ملے گا, کہ ایسا کھانا جو بیڑیوں میں سے کچل یعنی کھینچ کر لائے جائیں گے, جیسے اس میں پڑھ چکے, سورہ معارج میں بھی پڑھا, سورہ حاقہ میں بھی پڑھ چکے کہ کس طرح کھینچ کر ان کو لائے, سورہ قلم میں. تو اسی طرح بیڑیوں میں اور زنجیروں میں جکڑ کر لائے جائیں گے, بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے, اور کھانے کے لیے جب مانگیں گے تو ان کو کھانا دیا جائے گا زقوم کے درخت کا, کہ جا کے کانٹے دار جو درخت ایسا ہوگا کہ وہ کانٹے دار جا کے اٹک جائے گا. اب اس کے لیے پانی مانگیں گے تو پانی بھی کون سا دیا جائے گا, ان کے جسم کے ہی دھون تلچٹ اور ان کے جسم سے نکلا ہوا خون اور پیپ, اور اتنا کھولتا ہوا کہ پیاس کے مارے یہ بھی نہیں دیکھیں گے گرم ہے ٹھنڈا ہے, وہ پی لیں گے, اور جب پیئیں گے تو ان کے پورے حلق سے لے کے اتڑیاں تک ایسا سراغ ہوگا کہ ان کی اتڑیاں تک باہر نکل آئیں گی. اللہم حفظنا منہم اللہم لا تجلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے تمام عذاب سے بھی بچائے اور ایسے عذاب کا سبب بننے والے اعمال سے بھی بچائے. آمین یا ارحم الراحمین. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس دن کی ہولناکی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا, جس دن شدید حالت میں کانپے گی زمین اور پہاڑ, اور ہو جائیں گے پہاڑ ریت بھربری, بڑے بڑے ریت کے ٹیلے کی طرح. تو کثیب کہتے ہیں ریت کا لمبا چوڑا ٹیلا, ایسا ٹیلا جو ہوا کا جھونکا لگنے سے پانی کی طرح بہنے لگے. مخیل, پیروں کے نیچے سے نکلنے والی ریت, نہ ٹھہرنے والی, یعنی جیسے کبھی ریتیلے جگہ پر جانا ہوا ہوگا تو پیر رکھو تو کیسا ہے کہ پیر ایسا لگتا ہے کہ دھس جائے گا اندر یا پھسل جائے گا. تو یعنی اس میں کوئی وہ ٹھہراؤ نہیں ہوتا ہے کہ وہ آپ کے قدم کو ٹھہرا کے رکھے, وہ بہ جانے والی ریت, پھسلنے والی. ڈیزرٹ میں جیسے تیز گرم ہوا چلتی ہے تو ساتھ ساتھ لو بھی ایسی اڑتی ہے, تو اس کی طرف اشارہ ہے. جس دن سخت زلزلہ آئے گا, زمین اور پہاڑ زور زور سے ہلا دیے جائیں گے, اور پہاڑوں کے سخت پتھر اور بھاری بھاری چٹانیں ٹکرا ٹکرا کر چور چور ہو جائیں گی, اور ان کے ذرات ادھر ادھر بکھر جائیں گے, پہاڑوں کا نام و نشان تک نہیں رہے گا. آج جو پہاڑ گاڑ دیے گئے ہیں زمین میں, کہ جو زمین کو پکڑے ہوئے تھامے ہیں, وہ جب اکھاڑ لیے جائیں گے تو زمین کیا ہے, اس کا جو وہ ہے سپورٹ ہے وہ ڈھیلا پڑ جائے گا, اس کی وجہ سے وہ ہلنے لگ جائے گی, اور زمین ایک چٹیل اور صاف میدان کی طرح رہ جائے گی, نہ اس میں کوئی وادی ہوگی نہ نشیب و فراز ہوگا. تو تصور کریں کہ آج جن گھروں کی وجہ سے اس کو بنانے, اس کو سنوارنے, اس کو وہ ڈیکوریٹ کرنے اور اس کے پیچھے صاف صفائی کرنے میں ہم اتنا وقت لگاتے, کل تو وہ دکھے گا ہی نہیں کہ زمین پہ گیا کہاں میرا وہ ایریا, میرا وہ محلہ, اور میری وہ بلڈنگ, اور وہ بلڈنگ میں میرا گھر, کچھ بھی نہیں. پہاڑوں کے جب یہ حال ہوگا تو بلڈنگ اور گھر اور وہ سب چیزیں کہاں.
تو ان سب میں دل لگانے کی بجائے اللہ کی طرف، اللہ نے دیا ہے مال، اللہ کا شکر ہے، اچھی حالت میں رہیں، اچھا کھائیں پیئیں وہ کریں، لیکن دینے والے کو نہیں بھولیں، اس کا شکر ادا کرتے رہے ہر قدم پر۔ اللہ تعالیٰ بس یہی چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے ہم ان کا حال کریں گے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے، جیسے کہ شاہدن علیکم کما ارسلنا، جیسے کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کو گواہی دینے والا بنا کر تم پر، جیسے ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا یعنی موسیٰ علیہ السلام کو۔ قریشی کافروں سے خصوصاً اور تمام لوگوں سے عموماً خطاب ہے کہ ہم نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا جو تمہارے عملوں پر شاہد ہے، جو جو تم کر رہے ہو ایسا نہیں کہ تم کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ ایک ایک چیز رسول بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی گن رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں تمہارے یہ اعمال گن گن کر رکھے جا رہے ہیں، اور اللہ خود گواہ ہے اس پر۔ جیسے ہم نے فرعون کے پاس ایک رسول بھیجا تھا، تو فرعون نے کیا کیا اپنے رسول کے ساتھ، پاسا فرعون رسولہ فاخذناہ اخذا وبیلا، تو نافرمانی کی فرعون نے رسول کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کو، تو پکڑ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی، تو یعنی پکڑ لیا ہم نے اس کو سخت پکڑ کے ساتھ، یعنی رسول کی بات نہ ماننے کی وجہ سے جو فرعون نے نافرمانی کی، تو ہم نے اس کو کس طرح پکڑا، کہ ایسا پکڑا کہ سخت پکڑنا، کہ پانی میں ہی لے جا کے ڈبو دیا۔ وبیل کہتے ہیں سخت اور دشوار کام، ناگوار بہت ہی بھاری۔ وابلون اسی سے کہاں پڑے تھے سورہ بقرہ میں، فترکہ وابل سردا، یعنی سلدا، یعنی اگر بارش نہ بھی پڑے کسی چٹان پر، تو اگر ہلکی پھلکی بوار، یعنی وابل کہتے ہیں کہ وہ بارش جو موٹی موٹی بوندوں کے ساتھ برستی ہے، تو اسی طرح اس پر موٹی موٹی دشوار گزار، بہت بھاری ہم پر ان پر بوجھ ڈالیں گے۔ لیکن فرعون نے اپنے رسول کی نافرمانی کی، آخر ہم نے اس کو اپنی سخت گرفت میں لے لیا، لہٰذا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وقت کی نافرمانی کرنے والوں اللہ کی سخت گرفت سے ڈر جاؤ اور رسول کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ تمہارا بھی حشر فرعون جیسا ہوگا، کہ اللہ نے اس کو ایک غالب و صاحب اقتدار کی پکڑ کی طرح پکڑ لیا۔ جیسے سورہ نازیات میں پڑھیں گے کہ آیت نمبر 25، فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةَ وَالْأُولَى، پھر اس کو اللہ نے دنیا اور آخرت کے عذاب میں پکڑ لیا، یعنی دنیا میں بھی سزا دی کہ غرق ہو گیا، جان بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آیا اس کو، اس کے جسم کو ساحل سمندر پر پھینک دیا عبرت کے لیے، آج بھی موجود ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہے، ایک طرح سے عذاب ہے کہ لوگ دیکھیں کہ یہ اپنے وقت کا متکبر بادشاہ، خوب دولت مند بادشاہ، خوب اقتدار والا، آج اس کی حالت کیا ہے کہ بے بس اور مجبور پڑا ہوا ہے۔ اور قیامت کے دن جو سزا ہے، تو دوسرے اس کے لیے سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم صبح اور شام ان پر آگ کو پیش کرتے ہیں، یعنی وہ سزا بھی مل رہی ہے کہ صبح اور شام آگ پر پیش بھی کیے جا رہے ہیں، اور قیامت کے دن بھی یہ سزا ہوگی۔ اگر تم اپنے رسول کو جھٹلاؤ گے تو ہلاکت و تباہی کے ان سے زیادہ حقدار ہوگے، کیونکہ تمہارے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ عظیم اور شریف ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، تم کس طرح بچ سکو گے اے اہل مکہ اگر تم نے کفر کیا اس دن سے جو بنا دے گا بچوں کو بوڑھا۔ شاب کہتے ہیں جوان کو، اور سعید کہتے ہیں بوڑھے کو۔ تو اشیب اور شب، تو جیسے سورہ حج میں پڑھ چکے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ حملت حملہ، یعنی جو حمل والیاں ہوں گی ان کے حمل بھی ضائع ہو جائیں گے، گھبراہٹ کی وجہ سے کیا ان کے حمل ہی نہیں ٹھہر پائیں گے، اتنی گھبراہٹ اور اتنی ہولناکی کا دن ہوگا وہ۔ تو اگر آج تم نے اللہ کو نہیں مانا اور اس کے رسول کی تصدیق نہیں کی، تو اس دن کی عظیم گھبراہٹوں سے کیسے نجات پاؤ گے؟ وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، یعنی اس دن کی سخت ترین زلزلوں اور اندوناک جگر دوز دہشتوں کو اگر بچے بھی دیکھ لیں گے تو وہ بوڑھے ہو جائیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قیامت کا نام سن کر ہی بوڑھا ہو جاتے، جیسے ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے بال مبارک میں کچھ بال سفید دیکھے، تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بوڑھے ہو رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں شیبتنی ہودن و اخواتها، یعنی بوڑھا کر دیا مجھے ہود، سورہ ہود نے اور سورہ نبا نے اور سورہ انشقاق نے، انفطار نے، جس میں کثرت سے
قیامت کی ہولناکی کی۔ تو ایک رسول جو جن کے لیے یہ خوشخبری تھی کہ وہ بخشے ہوئے ہیں اور وہ اعلیٰ مقام پر ہوں گے، مقام محمود ملے گا، وہ فکر مند ہو رہے ہیں، اور وہ ہم کیسے بے خوف ہو کر جی رہے ہیں کہ ہم کو کوئی ڈر نہیں ہے۔ اور قیامت کا دن تو جب آئے گا ہی، جب آئے گا، لیکن جو جس کی موت آ گئی سمجھو وہاں سے اس کی قیامت تو شروع ہی ہو گئی۔ تو کس طرح تم بے خوف ہو سکتے ہو ایسے دن میں، ایسی ہولناکی کے ایسا سخت دن وہ ہوگا کہ جو وہ بچوں کو بوڑھا بنا دے گا۔ اور گھبراہٹ کی وجہ سے کیا ہوگا؟ السماء منفطر به کان وعده مفعولا، اور آسمان جب پھٹ پڑے گا اس کے ساتھ انفطار فطرہ، کسی چیز کی لمبائی میں یوں پھاڑنا کہ اس میں شگاف پڑ جائے۔ کان وعدہ مفعولا، ہے اس کا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا، یعنی قیامت کا آنا، لوگوں کا اٹھایا جانا، ان کا حساب کتاب لینا، ان کو جہنم میں بھیجنا، ان کو جنت میں ڈالنا، یہ سارا اللہ تعالیٰ کے یہاں پہلے سے طے شدہ ہے۔ تو اس دن سخت گھبراہٹ والی گھڑی وہ ہوگی جب اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے اٹھو اور جہنمیوں کو جدا کر دو جنت والوں سے۔ پوچھیں گے یا اللہ کتنوں میں سے کتنے کو الگ کروں؟ حکم ہوگا کہ 1000 میں سے 999 کو، جو سب جہنمی ہیں، اور صرف 1000 میں سے ایک جنتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر فرمائی، یہ قیامت کا دن ہوگا جس دن اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائیں گے اٹھو اور اپنی اولاد میں سے ایک لشکر کو جہنم کی طرف بھیجو۔ تو آدم علیہ السلام پوچھیں گے یا رب کتنوں میں سے کتنوں کو بھیجوں؟ حکم ہوگا کہ ہر 1000 میں سے 999۔ تو اس وقت گھبراہٹ کا کیا حل ہوگا؟ یعنی اس دن آسمان پھٹ جائے گا، یعنی اس دن کے ہول و گھبراہٹ اور ہیبت و دہشت سے آسمان بھی پھٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، بس اس دن کا وعدہ پورا ہو کر ہی رہے گا، یعنی قیامت لا محالہ آ کر ہی رہے گی، کوئی اسے روکنے والا نہیں۔ اور صحابہ کرام ڈر گئے کہ اب جب 1000 میں سے کوئی ایک چنا جائے گا تو ہم کہاں ہوں گے؟ کیا ہم 1000 میں سے ایک چنے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فکر اور گھبراہٹ کو دور کرنے کے لیے کیا کہا کہ 1000 میں سے ایک تم میں سے، اور 999 یاجوج ماجوج، یعنی اتنی زیادہ تعداد ہوگی کہ وہ سارے کے سارے کیا ہے، جہنم میں ڈالے جائیں گے، یا ابلیس کے ماننے والے، یا جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان اتنے اس قدر ہوں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان ایک میں سے بنائے کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ کان وعدہ مفعولا، اس کا وعدہ تو پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ ان هذه تذکرہ، بے شک یہ سب یاد دہانی ہے، نصیحت ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پس جو بھی چاہے وہ اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے۔ اب ہماری چوائس ہے، انا ہدیناہ سبیلا اما شاکر و اما کفورا۔ اب تم پر چھوڑ دیا ہے کہ تم چن لو کہ 1000 والوں میں سے 999 والے راستہ چننا چاہتے ہو، یا ایک جو جنتی ہوگا اس کا راستہ۔ دونوں چوائس اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھ دی ہے۔ یعنی یہ صورت نصیحت ہے، اس سے ارباب ہوش و خود نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، پھر اللہ کو جس کی ہدایت منظور ہوگی وہ رب کی راہ پر چل پڑے گا۔ جیسے کہ سورہ دہر آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، تم نہیں چاہتے بلکہ اللہ جو چاہتے، یقیناً اللہ بڑے علم والے اور زبردست حکمت والے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان پر کوئی زور زبردستی نہیں ڈالی ہے کہ نہیں میں نے جو ہدایت کے ذرائع بھیجے ہیں، کتاب نازل کی ہے، رسول میں نے ضرور اس کو مانو۔ نہیں، زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، کسی کو پکڑ کر زبردستی مسلمان نہ بنایا گیا، نہ بنایا جانا چاہیے، نہ بنایا جائے گا، بلکہ اپنے ہوش و حواس سے اگر وہ خود ہدایت کی طرف آتا ہے، وہ حق کو پہچان لیتا ہے، وہ ان کتابوں کے ذریعے سے، رسولوں کی تعلیمات کے ذریعے سے اگر وہ نصیحت حاصل کر کے اللہ کی طرف آنا چاہے، تو وہ اپنے آپ کو اس دن کی ہولناکی سے، اس دن کے جہنم کے عذاب سے، اور اس دن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچا لے۔ تو یہ راستہ سب کے لیے کھلا ہوا ہے، چاہے وہ کسی بھی مسلک کو ماننے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی رنگ و نسل کا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کھلا سب کے لیے راستہ رکھا ہے کہ مانگو گے ہدایت تو ملے گی، زبردستی تھوپی نہیں جائے گی تم پر ہدایت۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ کہ ہم چاہتے تو سب کی سب کو یعنی ہم چاہتے تو خدا ہوں ولیکن اللہ یہدی، یعنی ہم سب کو ہدایت دے دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دیتے ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہدایت کا راستہ دکھایا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔
ہر قدم پر کے ہم بھی اگر ہدایت کے راستے کی طرف نہیں آتے تو پتہ نہیں کہاں بھٹک رہے ہوتے اور کن مشرکوں کے طرح عمل کر رہے ہوتے، کن بدعتیوں کی طرح ان کے جیسے اعمال کر رہے ہوتے، ثواب کی نیت سمجھ کے، اور اپنے آپ کو اس دن اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچانے کی مستحق نہیں ہو سکتے تھے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے وقت دیا، آج اگر ہمارے عقیدے میں کوئی خرابی ہے، آج اگر ہمارے اندر کوئی کمی بیشی ہے، آج ہمارے اندر کوئی سستی کاہلی ہے کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کر پاتے یا اللہ کی اطاعت نہیں کر پاتے یا اللہ کے رسول کے سنت پر عمل نہیں کر پاتے، تو اپنے آپ کو اپنا محاسبہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، تہجد سے دعاؤں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگنا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ صبر وَالصَّلَاةِ کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ میں نہیں کر پا رہی ہوں، میرے لیے مشکل ہو رہا ہے یہ کام کرنا اور یہ ساری چیزیں، اور گھر والوں کی ذمہ داری کے ساتھ اس طرح سے میں اچھی عبادت نہیں کر پا رہی ہوں جیسا کہ حق ہے کہ اللہم اعِنَّا عَلَىٰ ذِکْرِکَ وَشُکْرِکَ وَحُسْنِ عبادتک، تو اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ میں آپ سے توفیق مانگ رہی ہوں کہ مجھے توفیق دیجیے کہ آپ کا میں شکر ادا کروں، آپ کی بہترین طریقے سے عبادت کروں، کیونکہ آج وقت ہے، آج دروازے کھلے ہیں توبہ کے، آج دروازے کھلے ہیں دعا کے، آج موقع ملا ہے، اس سے پہلے کہ ایسے بیمار ہو جائے، آگے کی آیتوں میں آ رہا ہے نا کہ بیمار ہو مریض ہو تو اتنا کر لو، یہ ساری چیزیں، تو آج وقت ہے، آج اپنے آپ کو چینج کرنا ہے، آج اپنے اندر تبدیلی لانا ہے، آج صرف سن کر ایسے چلے جانے والے میں سے نہیں بننا ہے، بلکہ کیا ہے کہ اپنے اندر کچھ نہ کچھ اس کو جذب کرنا ہے، اپنے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی لانا، اپنے اندر کچھ نہ کچھ چینجنگ کرنا ہے کہ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رمضان میں ایک اچھی مسلمہ بن گئی تھی، اللہ تعالیٰ مجھے سارا سال ویسی مسلمہ بنا دیجیے جس میں اللہ کی عبادت کا شوق تھا، جس میں اللہ تعالیٰ کے لیے صدقہ کرنے کا بے شمار جذبہ تھا، اور جس میں راتوں کو قیام اللیل کرنے کا شوق تھا، وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ پھر سے ہمیں نصیب کرے کہ ہم سارا سال اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے بن کر رہے۔ آگے آیت نمبر 20 جو ہے وہ 1 سال کے بعد نازل ہوئی، اور یہ پوری ایک رکوع ایک آیت ہے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ یہاں سے دوسرے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس آیت کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مکی دور کی ہے یا مدنی۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام بہت زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تہجد میں کھڑے ہونے لگے، وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، بہت مشکل ہو گئی تھی لوگوں پر رات کی نماز پڑھنا، تو اس میں تخفیف کی گئی اس آیت میں اور اس وقت کو کم کر دیا گیا۔ بے شک آپ کا رب جانتے ہیں کہ بے شک تم قیام کرتے ہو، یعنی نماز میں کھڑے ہوتے ہو، یعنی آپ بھی اور آپ کے ساتھی بھی، ادنا من ثلثی اللیل، 2/3 رات کے، ونصفہ وثلثہ، اور اس کا نصف اور اس کا 1/3 حصہ، وطائفۃ من الذین معک، اور ایک گروہ ان لوگوں کا جو آپ کے ساتھ ہے، یعنی صحابہ کرام۔ یہ رمضان کی تراویح کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اسلام کے ابتدائی دور میں یا جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ تو ایک تو چونکہ نئے نئے مسلمان ہیں، ابھی نیا نیا ان لوگوں نے یہ عمل شروع کیا، تو کچھ نفس پر بھاری پڑنے لگا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اس میں تخفیف کر دیا، یعنی 1 سال تک تو ان لوگوں نے ایسی ہی مشقت کے ساتھ پڑھی، فرض سمجھ کر نماز تہجد کی، پھر 1 سال کے بعد یہ حکم آ گیا کہ اب اس میں کیا کر دیجئے، تخفیف کر دیجئے، آسانی کر دیجئے، 2/3 قیام کیا کیجئے، یا 1/3، آدھی رات، یا جو بھی میسر ہو۔ واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ اندازہ کرتے ہیں رات اور دن کا، صحیح اوقات اللہ کو پتہ ہے، تم نہیں گن سکتے کہ تم کتنا کھڑے رہے اور تم نے کتنی عبادت کی، اللہ کو پتہ ہے۔ علم ان تحصوا فتاب علیکم، بے شک اللہ نے جان لیا ہے کہ تم اس کو شمار نہیں کر سکتے، تم گن ہی نہیں سکتے۔ ایسا کہتے ہیں گننا بھی اور اس کا ریکارڈ بھی رکھنا، تو وہ تم پر مہربان ہو گیا، یعنی تم ریکارڈ نہیں رکھ سکتے کہ تم کتنا کھڑے رہے، اس میں تمہارا دل کتنا لگا رہا اور کتنا بیزاری سے پڑھے اور کتنا قبول ہوا، یہ اللہ تعالیٰ گننے والے ہیں۔ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ نے تمہارے لیے آسانی کر دی، پڑھو جو بھی آسانی اور سہولت سے پڑھ سکو قرآن میں سے۔ اگر قرآن سے مراد رات کی نماز لی جائے تو کم از کم 2 رکعت بھی پڑھ لو تمہاری سہولت کے مطابق، تو تمہیں اجر مل جائے گا۔ دوسرا معنی ہے کہ اگر قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے سے یا یاد کیا ہوا ہے وہ، تو جتنا تمہیں یاد ہے اتنا پڑھ لو آسانی کے ساتھ۔ عبداللہ
بن عامر کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کا بہت شوق تھا ان کو، ہر مہینے میں قرآن پڑھ لیا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سے زیادہ کی قوت رکھتا ہوں، یعنی ایک مہینے میں ایک کی بجائے میں اور پڑھ سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا 20 راتوں میں؟ کہا میں اس سے بھی زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ فرمایا 7 رات یا 3 رات، اس سے کم میں نہیں۔ یعنی جیسے ہمارے وہاں ایک رات میں شبینہ پڑھنے کا، کہ ایک رات میں پورا قرآن ختم کرنا، تو اگر ایسا ہی تو یہ صحابی کو اتنا شوق ہے کہ بار بار یا رسول اللہ میں اور کر سکتا ہوں، میں اور کر سکتا ہوں، تو اسٹاپ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن سے زیادہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تم کو شوق ہے پورا قرآن ختم کرنے کا تو کم از کم 3 دن میں، اس سے کم میں نہیں۔ علی من سیکون منکم مرضی، اس نے جان لیا کہ عنقریب تم میں سے ایسے بھی ہوں گے جو عنقریب مریض بھی ہوں گے۔ یعنی اپنے اوپر بوجھ مت ڈالو، ہو سکتا ہے کہ مریض ہے لیکن اب فرض ہو گئی ہے تو کرنا ہی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، اور دوسرے جو سفر کر رہے ہوں گے زمین میں، مسافر تلاش کر رہے ہوں گے اللہ کے فضل، یعنی تجارت کے لیے نکلے ہوں گے۔ اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جہاد فی سبیل اللہ کے بعد اگر کسی حالت میں جان دینا مجھے پسندیدہ ہے تو وہ یہ حالت ہے کہ میں اللہ کا فضل تلاش کرتے ہوئے کسی پہاڑی درے میں سے گزر رہا ہوں اور وہاں مجھے موت آ جائے۔ اور پھر انہوں نے یہی آیت پڑھی، یعنی حلال رزق کی تلاش میں سفر کرنا بھی عبادت ہے۔ وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور دوسرے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوں گے۔ فقرؤوا ما تیسر منہ، تو پڑھو جو آسان سے پڑھ سکتے ہو اس میں سے۔ یہ نہیں کہا کہ بیمار ہو، بزنس ٹور پر ہو، جہاد میں ہو تو تمہاری نماز اور قرآن کی چھٹی نہیں، ہر جگہ پڑھنا ضروری ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمیں قرآن کی کچھ صورتیں حفظ ہوں گی، یا ہمارے پاس ہمارے سامان میں قرآن ہوگا تو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں۔ اور کیا ہے؟ واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو، واقرضوا اللہ قرضا حسنا، اور اللہ کو قرض حسنا دو۔ اس سے مراد خوبصورت انداز میں بہترین جگہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اور یہ صرف مال خرچ کرنے میں ہی نہیں بلکہ ہر معاملے میں، ہر نیکی میں۔ نماز فرض اور نفل، زکوٰۃ عام صدقہ، یعنی ایک تو فرض نماز ہے اور تہجد کیا ہے؟ نفل نماز ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کیا ہے؟ فرض ہے، اور عام صدقہ اس کے نفل ہے۔ اسی طرح رمضان کے روزے فرض ہے اور نفل روزے۔ اسی طرح حج فرض ہے اور عمرہ کرنا۔ بدلے اور معاوضے کی توقع کے بغیر اپنا مال وقت لگانا اللہ کے راستے میں، یہ ساری چیزیں قرض حسنہ میں آتی ہے۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے اپنے نفسوں کے لیے خیر میں سے کوئی بھی نیکی، اللہ کے وہاں تم کو بڑھا چڑھا کر مل جائے گا۔ وہ خیر واعظم اجرا، وہ زیادہ بہتر ہے اور اجر کے اعتبار سے زیادہ عظیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تم میں سے کس کو اپنا مال وارث کے مال سے زیادہ پیارا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمیں اپنا مال زیادہ پیارا ہے۔ فرمایا جان لو جو کہہ رہے ہو اس کا اپنا مال وہ جو اس نے آگے بھیجا، اور وارث کا وہ مال جو اس نے پیچھے چھوڑا۔ اور ایک اور روایت میں وہ مال تمہارا ہے جو تم نے کھا لیا اور ہضم کر لیا، اور وہ جو پہن لیا اور اس کو پرانا کر لیا، اور وہ جو اپنے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا، وہ اصل تمہارا مال ہے۔ اور جو پیچھے چھوڑ جاؤ گے وہ تو وارثوں کا ہے۔ جیسے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف لائے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے بکری ذبح کی اور صدقہ کر دیا، اور بازو کا حصہ جو تھا بکری کا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، یہ آپ کے لیے چھوڑا ہے، یہ باقی ہے، باقی سب میں نے صدقہ کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اصل باقی تو وہ ہے جو تم نے صدقہ کر دیا، یہ تو تم نے دنیا کے لیے چھوڑا ہے، یہ باقی رہنے والوں میں سے نہیں، کیونکہ یہ تو ہم کھائیں گے اور اس کو ہضم کر لیں گے، لیکن اصل چیز جو جس کو تم نے کہا کہ میں نے دے دیا، دراصل وہ تم نے باقی رکھا۔ وہ خیر و اعظم اجرا، اور والآخرۃ خیر و ابقا، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے۔ واستغفر اللہ، سارے نیکی کے کام کر کے بھی اللہ سے بخشش مانگتے رہو تاکہ عاجزی رہے۔ نماز کے بعد استغفر اللہ 3 بار، ان اللہ غفور الرحیم، اتنی سب نیکیاں کر کے استغفار کرتے رہو گے تو بے شک اللہ تو تم پاؤ گے بخشنے والا، معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اس آیت کو اور اچھے سے دیکھتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ یعنی آپ اور آپ کے ساتھ تقریباً 2/3 رات کو یا آدھی رات کو یا 1/3 رات کو کھڑے ہوتے ہیں اور تہجد پڑھتے ہیں۔ ان کا قصد وقت کی تعین نہیں ہے بلکہ تہجد پڑھنا ہے، یعنی ٹائم نہیں دیکھ رہے ہوتے، اچھا اب کتنا بجا، اب اتنی تو پڑھ لی، اور وہ نہیں،
اور خاص وقت معلوم کرنا ان کے بس کا بھی نہیں ہے، کیونکہ رات دن کا ٹھیک ٹھیک اندازہ اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے۔ لیکن تم شب بیداری میں ہمیشگی نہیں کر سکتے، اور اس کا نبھانا تمہارے بس سے باہر ہے، لہٰذا اب تم رات میں جس قدر نماز آسانی سے پڑھ سکو پڑھو۔ پھر فرمایا شب و روز کا صحیح صحیح اندازہ اللہ ہی کو ہے، کبھی دن رات برابر ہو جاتے ہیں، کبھی دن بڑا رات چھوٹی ہو جاتی ہے، کبھی رات بڑی اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ جو فرض اس نے تم پر واجب فرمایا تم اس سے نبھا نہیں سکو گے، اگر تم نفل کے اس میں لگو گے تو فرض کو میں کوتاہی کرو گے۔ لہٰذا جس قدر آسانی سے قرآن پڑھ سکو پڑھو، یعنی رات کی حد بندی نہ کرو، اور رات میں جس قدر نماز آسانی سے پڑھی جا سکے پڑھو۔ یہاں قرات سے نماز مراد ہے، بنی اسرائیل میں اس کا عکس ہے، فرمایا ولا تجہر بصلاتک، آیت نمبر 110، اور اپنی صلات یعنی قرات نہ زور سے پڑھو اور نہ آہستہ۔ پھر فرمایا اللہ کو یہ بھی معلوم کہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں اور مسافر بھی ہوتے ہیں، کوئی تجارت کے لیے سفر کرتا ہے، کوئی حج کے لیے اور کوئی جہاد کے لیے، یہ عذر والے ہیں اور تہجد کو نہیں نبھا سکتے، اس لیے اللہ نے فرضیت منسوخ کر دی۔ یہ آیت بلکہ پوری صورت مکیہ ہے، اور مکہ میں جہاد فرض نہیں ہوا تھا، لہٰذا یہ نبوت کے ثبوت کی دلیل ہے، کیونکہ اس میں مستقبل کے غیب کی خبریں ہیں کہ آگے چل کے تمہارے ساتھ یہ ہوگا جو آپ کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا۔ پھر فرمائے لہٰذا تم کو جس قدر قرات یعنی نماز آسان ہو پڑھ لو، یعنی جس قدر قیام آسانی سے کر سکو کر لو۔ پھر فرمائے کہ فرائض کی حفاظت کرو، نماز پابندی سے باقاعدہ پڑھتے رہو اور زکوٰۃ نکالتے رہو۔ معلوم ہوا کہ زکوٰۃ مکہ میں فرض ہوئی، پھر مدینہ میں اس کا نصاب مقرر ہوا۔ یہی آیت تہجد کی فرضیت کو منسوخ کرتی ہے جو اس سورت کی ابتدائی آیتوں سے فرض ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا کہ دن رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، اس نے پوچھا کیا ان کے علاوہ بھی ہے؟ فرمایا نہیں، البتہ نوافل ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، یعنی صدقہ خیرات کرتے رہو، اللہ تمہیں اس کا بہترین اور بہت زیادہ بدلہ عطا فرمائیں گے۔ حق تعالی شانہ امن والا نے فرمایا کہ منزل الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، سورہ بقرہ آیت نمبر 245، ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر لوٹائیں گے۔ تو اعظم اجرا، نیکیاں مال سے بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ تم جو نیکیاں بھی کر لو گے وہ تمہارے لیے اس مال سے کہیں بہتر ہے جسے تم پیچھے چھوڑ جاؤ گے، ان کا آخرت میں بہترین بدلہ ملنے والا ہے۔ جیسے کہ ہم لوگوں نے ابھی حدیث پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتاؤ کسے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پسند ہے؟ صحابہ بولے یا رسول اللہ ایسا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جسے اپنے مال سے زیادہ وارث کا مال پیارا ہو، ہم سب کو تو اپنا ہی مال پیارا ہے۔ فرمایا جواب پر خوب غور کر لو، بولے ہمیں تو یہی معلوم ہے۔ فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے آگے بھیج دیا، اور جو وارثوں کے لیے چھوڑ دیا وہ تمہارا نہیں ہے بلکہ تمہارے وارثوں کا ہے۔ تم کو یہی مال پیارا ہے جس کو تم چھوڑ کر جانے والے ہو۔ اگر اپنا مال پیارا ہوتا تو خوب دل کھول کر خوشی خوشی اللہ کی راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ پھر فرمایا اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کرو، اور پکا یقین رکھو کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہی نہیں ہے۔ جو نادم ہو کر سچے دل سے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے اللہ اسے ضرور معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ 2 حصوں میں ہے، یہاں سے آخر آیت کا حصہ 1 سال کے بعد نازل ہوا، نصف یا چوتھائی رات میں تمہارے لیے رات کا جاگنا مشکل ہے، یہ اللہ نے جان لیا۔ ابن عثیمین کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کی نماز کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعداد کو متعین نہیں کیا کہ انسان اپنی سہولت سے چاہے جتنا پڑھ لے، اور آخری 1 رکعت کو وتر بنا لے، 2 بھی ہو سکتی ہے 100 بھی ہو سکتی ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں ابن باز کے بہرحال یہ بات انسان کی طاقت کی طرف لوٹتی ہے کہ وہ کتنی طاقت رکھتا ہے، 20 پڑھ لے 40 پڑھ لے 100 پڑھ لے جتنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت ادا کرتے تھے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرات اپنے رکوع اور اپنے سجدوں کو لمبا کیا کرتے تھے، پہلی 2 رکعتوں کو ہلکا پھلکا شروع کرتے تھے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ افضل یہ ہے کہ 11 رکعتیں پڑھی جائیں، مگر کوئی 2 بھی پڑھ لے تو کافی ہے، اور اس سے زیادہ بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 7 رکعتیں بھی پڑھی ہیں اور 13 بھی پڑھی ہیں۔ فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنی آسانی سے پڑھ سکو پڑھ لو، اصل چیز یہ کہ خوش دلی سے پڑھو، یعنی کب تک پڑھو جب تک تمہارا اس میں دل لگا رہے، بیزاری نہیں ہو۔ اور کیونکہ نفل نماز ہے بوجھ سمجھ کر نہیں پڑھو، قرآن بھی نماز میں جتنا پڑھ سکتے ہو آسانی سے پڑھ لو، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے جس نے 100 آیت کے ساتھ قیام کیا وہ تو فرما برداروں میں لکھا جائے گا،
اور جو 10 آیتوں کو کی تلاوت کر لے گا وہ غافلین میں نہیں لکھا جائے گا. جو 1000 آیتوں کے ساتھ قیام کرتا ہے وہ بے انتہا ثواب والوں میں لکھ لیا جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کبھی مختصر بھی ہوتی تھی اور کبھی لمبی بھی ہوتی تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سورہ فرماتی ہے کہ کبھی رات کی نماز میں آپ سورہ بقرہ شروع کرتے، پھر ختم کرتے، سورہ نساء شروع کر دیتے، پھر وہ ختم کرتے، آل عمران شروع کر دیتے اور اس قدر پڑھتے کہ آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا. جب میں پوچھتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے کہ ماں کان عبدن شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ ساری سہولتیں دی اور یہ ساری نعمتیں دی ہے. علیما ان سیکون منکم مرضی، کیونکہ بیماری انسان کو کیا کر دیتی ہے، عاجز کر دیتی ہے. کہ تم میں سے جان لیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم میں سے عنقریب کوئی نہ کوئی بیمار بھی ہوگا. انسان چاہتا بھی ہے اس بیماری کی حالت میں کہ کچھ کام کرے، کوئی نیکی کرے، لیکن وہ نہیں کر پاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بیماری میں بھی قیام نہیں چھوڑتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رات کا قیام مت چھوڑو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کبھی بھی نہیں چھوڑتے تھے. اگر بیمار ہوتے یا غسل مندی کی کیفیت ہوتی تو بیٹھ کر پڑھ لیتے تھے، لیکن پڑھتے ضرور تھے. ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کبھی بیٹھ کر نہیں پڑھتے تھے، مگر جب عمر رسیدہ ہو گئے، جسم کچھ بھاری ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے تھے. یعنی یہ بھی سہولت ہے، یہ بھی سنت ہے کہ جو کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کر پڑھ لے. پھر جب رکوع کرنا چاہتے تو کھڑے ہو جاتے اور 30 یا 40 آیت پڑھ کر رکوع کر لیتے. کبھی بیماری کی وجہ سے رات کو نماز نہیں پڑھ پاتے تو دن میں نوافل ادا کر لیا کرتے تھے. جیسے آپ نے وتر چھوڑی اور اگر آپ کو یہ ہے کہ میں تہجد میں پڑھوں گی اور نہیں اٹھ پائے، آپ کیا کریں گے؟ وتر چھوٹ گئی ہے تو جب صلاۃ الضحیٰ پڑھیں تب وتر پڑھ لیں، یا صلاۃ الضحیٰ بھی پڑھ لیں تو وہ بھی کافی ہے. وآخرون یضربون فی الارض، اور کچھ ہیں جو زمین میں سفر کریں گے. تو مسافر سے تو فرض نماز بھی قصر ہو گئی ہے، اور یہ سفر بھی اللہ تعالیٰ کا فضل حاصل کرنے والا سفر، یعنی تجارت کے لیے نکلنا. یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ دوسرے اللہ کے راستے میں قتال کے لیے نکلیں گے. تو پڑھو جو اس میں سے آسانی سے پڑھ سکتے ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کبھی ایک حال میں نہیں رہتا. فقرؤ ما تیسر سے پہلے جو قیام اللیل تھا وہ فرض تھا، اب وہ نفلی عبادت بن گیا. واقیم الصلاۃ، یہاں فرض نماز کی طرف اشارہ ہے کہ 5 نمازوں کو پابندی سے پڑھو، ان میں کمی نہیں کر سکتے. تہجد میں کمی کر لو، 2 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 6 پڑھ لو، 8 پڑھ لو، 11 پڑھ لو، لیکن فرض نمازوں میں کمی نہیں، اس کو قائم کرو پوری کی پوری. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. یہاں زکوٰۃ بھی مراد ہے، فطرانہ اور ایک اللہ کی اطاعت کے لیے عمل کو خالص کرنا بھی مراد ہے. وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض دو حسنا. یہ کیا ہے قرض حسنا؟ ایک معنی کہ فرضوں کے بعد کے نوافل یہ قرض حسنا میں سے ہے. دوسرا معنی ہے تسبیحات پڑھنا، جو نماز کے بعد یا صبح شام کے اذکار میں یا ویسے چلتے پھرتے تم تسبیح کرتے ہو، تو یہ قرض حسنا ہے. قرض حسنا اصل میں کیا ہے کہ وہ قرض جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو جاتا ہے، تو اس میں ساری قسم کی نیکیاں آ جاتی ہیں. تیسرا معنی ہے اہل و عیال پر خرچ کرنا، جو اپنے گھر والوں پر تم خرچ کرتے ہو وہ بھی تمہارے لیے قرض حسنا کے طور پر لکھا جاتا ہے، لہٰذا اس کو خوشدلی سے کیا کرو. پانچواں معنی یہ ہے کہ اللہ نے جن تمام نیک کام کرنے کا تم کو حکم دیا ہے، جس سے انسان ثواب کے ذمے یعنی ثواب کے کا حقدار ہو جاتا ہے. یعنی جو بھی تم نیکی کا کام کرو گے وہ اللہ کے ذمے قرض ہو جائے گا، جس کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر اجر دیں گے. وما تقدموا من خیر، یعنی ہر نیکی اللہ کے ہاں تمہیں لوٹا دی جائے گی. حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کسی کو اپنا مال وارثوں کے مال سے پیارا ہے، جو ہم نے پڑھی کئی مرتبہ، تو وہ خیر و اعظم اجرا، ایک ایک نیکی کا کئی کئی گنا جنت کی شکل میں ملے گا. اللہ تعالیٰ نیکیوں میں اضافہ کریں گے. نیکی کے ارادے پر بھی اجر ہے، یعنی اگر تم ایک نیکی کا ارادہ کرتے ہو، ابھی وہ نیکی نہیں بھی کر پاتے تو اس پر اجر لکھ دیا جاتا ہے. تیسرا معنی ہے بیماری یا سفر میں نیکی نہ کر سکنے پر بھی اجر ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا ہے کہ ایک انسان ہمیشہ تہجد پڑھا کرتا تھا، ہمیشہ نیکی کے کام کرتا تھا، اب وہ بیمار ہو گیا، اب وہ نہیں کر پا رہا ہے، تو فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ اس کا نیکی کا اجر ویسے ہی لکھتے رہو جیسا وہ صحت کی حالت میں وہ عمل کرتا تھا، کیونکہ اس کی نیت ہے کہ اگر وہ بیماری سے
اس سے دور ہو جائے کہ وہ پھر سے وہ عمل کرے گا. انما الاعمال بالنیات. پھر چوتھا معنی ہے کہ نیند کے غلبے کی وجہ سے تہجد نہ پڑھ سکنے کی وجہ پر بھی یعنی اجر ہے. یعنی پوری کوشش کی کہ اٹھوں گی میں ضرور لیکن نہیں اٹھ پائے, لیکن وہ سونے پر بھی کیا ہے, نیند کا غلبہ آ گیا, اس پر بھی اجر ہے. اور جو بھی نیکی تم کرو گے بڑھا چڑھا کر دیے جاؤ گے. ہر دفعہ وضو کا اجر بڑھے گا, دن میں 12 رکعت سنت جو پڑھتے ہیں اس کا اجر ملے گا, جمعہ کے دن غسل کر کے اول وقت میں مسجد پر قربانی کا اجر ملے گا, اللہ کے راستے میں ایک دن کے روزے کی وجہ سے 70 سال کی مسافت تک آگ سے دور کر دیے جاؤ گے, نماز جنازہ پڑھنے کا اجر ملے گا, مال جو بھی خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں 700 گنا اجر اور صدقہ جاریہ بھی بن جائے گا. عذاب علیم سے بچانے والا سودا ہے یہ. ابو مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی تھی, یعنی پوری ریڈی تیار سفر کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی, تو جیسی تم نیکی کرو گے ویسا تم کو اجر ملے گا. جیسے کہ کہا جاتا ہے نا, اچھا جوڑا اللہ کی راہ میں دو گے, اللہ تعالیٰ جنت میں استبرق اور افرفین اور خضر یہ سارے بہترین قسم کے جوڑے پہنائیں گے. تو جیسی نیکی دنیا میں کی ہوگی ویسا اجر ملے گا. تو کبھی پھٹا پرانا تو نہیں دینا چاہیے, اگر آؤٹ آف فیشن ہو گیا ہے جو بھی جوڑا وہ تو دے دیں. اس کے علاوہ کبھی اچھے بغیر سلے جوڑے بھی صدقہ کریں اگر ہم چاہتے کہ اللہ تعالیٰ کے ہم کو ایسا بڑھا چڑھا. اسی طرح کھانا کبھی بچا کچا بھی دے, کبھی اچھا بھی دے دے کہ پکا کر غریبوں مسکینوں کو کھلا دے یا ان کی مدد کر دیں اس طرح سے. تو معمولی معمولی صدقہ اللہ تعالیٰ پہاڑ کے برابر کر دیں گے, کئی گنا. قیامت اللہ کے عرش کا سایہ نہیں ملے گا قیامت کے دن پوشیدہ خرچ کرنے والوں کو, یا جو کسی کو قرض دے, یا 7 قسم کے لوگوں کو, اور جو حقوق العباد ادا کرتے رہتے ہیں ان کو بھی. اور یہ سارے کام کر کے سب کچھ کر کے بھی اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھنا ہے کہ میں نے تو اتنے اور اتنے نوافل پڑھ لیے, اور میں تو روز تہجد بھی پڑھتی ہوں, اور میں تو روز قرآن کی کلاس بھی اٹینڈ کرتی ہوں, اور میں تو اتنی قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہوں, اور روزانہ صدقہ بھی کرتی ہوں. نہیں, استغفر اللہ. کیونکہ ہر نیکی میں کہیں نہ کہیں غلطیاں کوتاہیاں, کبھی نیت میں خرابی آ گئی, کبھی ریاکاری آ گئی, کبھی دکھاوا آ گیا, کبھی شہرت طلبی ہو گئی. تو استغفار کرتے رہو کہ اجر کو ضائع ہونے سے بچا لو استغفار کر کے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں شروع سے آخر تک جیسے 2 سجدوں کے بیچ میں بیٹھ رہے ہیں تو اللہ مغفر لی ورحمنی وجبرنی وعادنی وعافنی ورفعنی. اسی طرح سجدے میں سبحان ربی العلی, سبحان اللہ وبحمدہ واستغفرہ واتوب الیہ, کئی جگہ پر استغفار. اسی طرح نماز سے سلام پھیرتے اللہ اکبر, اور اس کے فوراً بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. پھر اسی طرح حج کر رہے ہیں, حج میں بھی بہت سارے فرض ادا کرنے گئے ہیں, لیکن بہت ساری انسانی وہ تقاضے ہونے کی وجہ سے وہاں پر کئی غلطیاں کوتاہیاں کر رہے ہیں. ایک تو وہ ہے کہ بڑا اگر کوئی غلطی کر لی تو اس کا کفارہ ادا کرنا ہے, لیکن چھوٹی موٹی جو غلطی ہے اس میں کثرت سے استغفار کر کے کیا ہے اللہ سے معافی مانگتے رہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, جیسے سورہ بقرہ میں آج کی آیتوں میں کہ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهَ كَثِيرًا, کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور استغفار کثرت سے کرو. تو استغفار کیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بن جائے گا, بلکہ جو بھی نیکی کے خیر کے کام کریں گے اس کو بچانے کا ذریعہ بن جائے گا کہ وہ ضائع نہیں ہو جائے گی. مثلا نماز پڑھی, اب جتنا دل نماز میں لگا رہا اتنا اجر تو ملے گا, لیکن پھر انسان ہونے کے ناطے دھیان کہیں اور چلا گیا, تھوڑی غلطی کچھ ہو گئی, کبھی 1 رکعت ہی پڑھ کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کبھی 2 رکعت کے بیچ میں وہ نہیں کیا, تو سجدے سہو تو ایک ہے, وہ بھی استغفار کا ایک ذریعہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگ لو, اس کے بدلے اللہ کی تسبیح بیان کر لو. اور دوسرے یہ کہ نماز کے بعد بھی استغفار. تو استغفار کے کئی فائدے ہم لوگوں نے سورہ نور میں پڑھا, اور لیکچر بھی موجود ہے الحمدللہ استغفار کے فائدے کے اوپر. اگر آپ لوگ سننا چاہیں تو تفسیر فائی جو یوٹیوب چینل ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کو مل جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو کثرت سے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے کہ صبح شام کے اذکار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار ضرور پڑھ لیا کرو.
अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक्तनी व अना अब्दुका व अना अब्दिका व अना अला अहदिका व वादिका मस्ततातु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु। तो ये सैयदुल इस्तग़फ़ार है, यानी तमाम किस्म के इस्तग़फ़ार का सरदार है। फिर सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़म्बी व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़म्बी। और बहुत सारे इस्तग़फ़ार के बहुत सारी दुआएं हैं, और नहीं कर सकते तो कम से कम अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। सबसे छोटा कलमा, आसानी से अदा होने वाला, और गुनाहों को मिटाने वाला। जैसे रबर होता है ना, कुछ गलती हो गई उसको मिटा दिया ऐसा कि उसका निशान बाकी रहा, लेकिन इन्नल्लाह गफूरुर रहीम के इस्तग़फ़ार की वजह से उसको मिटा भी दिया, और उसको वहां से नामे अमाल में से बिल्कुल हटा दिया, ढांप दिया, बिल्कुल उस पर नामो निशान भी नहीं रखा। ये है इन अल्लाह गफूरुर रहीम, कि अल्लाह ताला रहम करने वाले। अल्लाह ताला जबरदस्ती पकड़ करने वाले नहीं। सूरह उसमें अभी हम लोगों ने पढ़ा ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही आयत को रात भर दोहराते थे, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम इन्नका अंतल गफूरुर रहीम। कि अगर आप इनको अजाब दे तो आपके इख्तियार में, ये आपके बंदे हैं, आप जैसे चाहें इनकी पकड़ कर ले, लेकिन अगर आप इनको माफ कर दे तो आप गफूरुर रहीम हैं। कितने गफूरुर रहीम हैं कि वो जो अपने माफी मैं कैसे करूंगा उसको भी आयत के शक्ल में उतार दिया। और हम कितनी गफलत में हैं कि हमको खोल खोल कर बताई गई ये सारी बातें, और हम अपनी नींद में सोए हुए हैं, या पता नहीं वक्त को जाय कर रहे हैं, या फिर समझ रहे हैं कि हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है, फिर कर लेंगे, कल कर लेंगे, आगे कर लेंगे। नहीं, कल किसने देखा है कि कल हमारी जिंदगी में आएगा या नहीं आएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सारी मक्की सूरतें हमने मक्के में बैठकर पढ़ी और पढ़ाई, अल्लाह का फजल करम है। और आज ये आखिरी हमारी मक्का में क्लास है। इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह अगले हफ्ते से 3 बजे से क्लास शुरू होगी, और आगे की सूरतें हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह। अल्लाह ताला कबूल करे हम सब से, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे राजी हो जाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।